एपिसोड 58। मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। जोहरा एक आरामदेह कुर्सी पर बैठी टीवी देख रही थी। कौन है? उसने बोझल लहजे में कहा। मैं खामोशी से दरवाजे के पास खड़ा रहा था। आखिर उसने सर घुमाकर देखा और मुझे देखकर चौंक पड़ी। तुम? मैंने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो समझ गई। उसने संभलकर बात बदल दी। तुम कौन हो? मैं आगे बढ़ा। इस जगह आने वाले लोग कौन होते हैं? तो तुम भी ग्राहक हो, पर आज मेरी छुट्टी है। उसने बेजारी से कहा। मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है, क्या तुम इनकार करी हो? नहीं, ओवर टाइम भी होता है। हमें यहां इनकार करने के लिए नहीं रखा गया है। गुड। मैं उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। तुमने मेरा इंतखाब क्यों किया? मैं क्या कह सकता हूं? आदमी किसी के बारे में यकीन से कैसे कह सकता है कि उसे क्यों अच्छा लग रहा है या लग रही है? हाँ, ये तो है, मगर तुम्हारे आने का वक्त अजीब सा नहीं है? हमारे ग्राहक आमतौर से शाम को या रात को आते हैं। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? लाने वाले मुझे इस वक्त लाए हैं। लाने वाले? मैं कैदी हूं यहाँ। मुमकिन है कल तक मुझे गोली मारकर इस हवेली में कहीं दफन कर दिया जाए। मुमकिन है ये काम आज रात कर दिया जाए। इस वजह से मुझे सुबह के वक्त यहाँ लाया गया है। वैसे तुम्हारा इंतखाब मैंने कल रात किया था और मुझे बताया गया था कि तुम किसी चौधरी के लिए रिजर्व हो। वो बेचारा बहुत शरीफ और सीधा आदमी था। ऐसे लोग हमें कम ही मिलता है। उसने मुझे इंसान समझा था। हैरत है, ये पेशा इख्तियार करने के बाद भी तुम लोगों से इंसानियत की तवक्को रखती हो। हाँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। बीवी, तुम एक बेहद महंगी शय हो। जब तुम लोगों से मुमा की कीमत वसूल करती हो तो क्या तुम उनकी ख्वाहिशात पूरी करने से इनकार कर सकती हो? नहीं। फिर उनसे इंसानियत की तवक्को क्यों करती हो? क्या तुम मुझे दर्ज देने आए हो? तुम सुबह से दूसरी फर्द हो जिसने मेरे लेक्चर से बेजारी का इजहार किया है। मैंने उसे हाथ के इशारे से कुछ लिखने को मांगा। वो समझ गई। इस जगह लेक्चर का क्या काम है? अपना काम करो और जाओ। उसने एक दराज से कॉपी और पेन निकालकर मुझे दे दिया। मैंने उससे कॉपी पेन ले लिया। जोरा, तुम यहां कैसे आई? मैंने लिखा और मुंह से बोला, तुम्हारा नाम क्या है? ये लंबी कहानी है। उसने लिखा और बोली, नाम में क्या रखा है? मैं बस एक औरत हूं। लंबी ना सही, तुम मुख्तसरन बता सकती हो। मैंने लिखा और कहा, फिर भी कोई नाम तो होगा। मैं राना के आदमियों के हत्थे चढ़ गई थी। तुम सोच सकते हो मेरा क्या हाशर हुआ होगा। बस यूं समझ लो, मुझे मरने नहीं दिया गया, वरना कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने लिखा, फिर बोली, मेरे माँ बाप ने जोहरा निगार नाम रखा था, अब यहां सब रूप कहते हैं। मुझे तो अंदेशा था तुम्हें भी खादिम हुसैन के साथ मार दिया गया होगा। मैंने लिखा और फिर बोला, रूप? वाकई सचता है तुम पर। वो बेचारा मेरी खातिर जान से गया। उसने उन लोगों को बताने से इनकार कर दिया था कि मैं कहाँ हूं, और उन लोगों ने उसे मार दिया। उसकी कुर्बानी रायगा गई थी। उन्होंने मुझे फौरन तलाश कर लिया था। मैं जिनके घर में थी उनको धमकी दी थी कि मेरे या उनके बारे में पुलिस को बताया तो वो फिर आ जाएंगे और पूरे खानदान को ज़िबा कर जाएंगे। जोहरा ने लिखा था, वो गरीब लोग थे, डर गए, तभी तुम्हारे बारे में अखबार में कुछ नहीं आया था। खादिम हुसैन के बारे में मैंने अखबार में पढ़ लिया था। इस बार जोहरा मुंह से बोली, मैं चेंज कर लूं? तुम्हें लिबास कैसा पसंद है या पसंद नहीं है? इसी में अच्छी लग रही हो। मैंने जवाब दिया और उसे टीवी की आवाज तेज करने को कहा। ये क्या बकवास लगा रखी है? कोई राग रंग वाला चैनल लगाओ। उसने चैनल वी लगाया और आवाज तेज कर दी। मेरे होते हुए इस राग रंग की क्या जरूरत है? मैंने लिखा, क्या यहां माइक लगे हैं? उसने लिखा, मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन शुबा है इन कमरों में होने वाली बातें कहीं सुनी जाती हैं। मुझे फौरन ही अंदेशा लाहक हो गया था, यहां कैमरे तो नहीं है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। हम ये सब गुफ्तगू लिख कर रहे थे। अगर कैमरे थे तो उन लोगों ने देख लिया होगा कि हम लिख कर बात कर रहे हैं, इसलिए जो होता है वो तो होगा। इन लोगों ने तुम्हें क्यों पकड़ा है? ये भी एक लंबी दास्तान है। इसे मुख्तसर यूं समझो कि ये वही दुश्मन है। राना फैमिली उनकी एजेंट थी और उन्होंने मुझे राना के हवाले किया था, जिसने मुझे पहलवान के पास रखवाया था। जोहरा चौंकी थी। सचमुच? मैंने इस बात में सर हिलाया। उसने अचानक पूछा, तुम्हें रक्स करना आता है? मामूली सा। मैंने उसका इशारा देखकर इकरार किया। आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूं। उसने टीवी बंद करके सीडी प्लेयर पर एक सीडी लगाई और स्पीकर का वॉल्यूम जरा ऊंचा कर दिया। उसने मेरा हाथ पकड़कर खींचा, अपनी बाहें मेरे गले के गिर्द हायल कर दी और मेरे कान में सरगोशी की। माफ करना, बात करने को यही एक तरकीब समझ में आई है। उसने रेशमी गाउन पहन रखा था जो उसके रेशमी वजूद पर सरसरा रहा था। उसका कद मुझसे 3-4 इंच कम था। उसे मुंह मेरे कान तक लाने के लिए मुझसे लगकर उचकना पड़ता था
اور یہ خاصا صبر آزما مرحلہ ہوتا تھا. کیا ہم شرافت سے بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ میں نے اس کے کان میں جوابی سرگوشی کی. اگر تمہاری کیمرے والی بات درست ہوئی تو ہم مشکوک ہو جائیں گے. ویسے میں اتنی بری تو نہیں ہوں. ہاں مگر وہ میں خیر ایسے بھی ٹھیک ہے. تم پہلے اپنی رودات سناؤ. کیا سناؤ؟ اپنی بے آبروئی کی داستان. رانا خاندان کے کتے سارا دن مجھے برہنہ گاؤں میں گھماتے تھے اور رات کو وہی کتے مجھے بھنبوڑتے تھے. 3 دن تک میرے ساتھ یہی تماشا ہوا. پھر اس کی بنا کسی اخبار کو مل گئی. اس کے بندے آئے تو مجھے فوراً وہاں سے غائب کر دیا گیا. رانا خاندان نے مجھے شکر گڑھ میں اپنے ڈیرے پر پہنچا دیا. یقین کرو ایک دن اور یہ رسوا کن تماشا جاری رہتا نا تو میں زندہ نہ رہتی. شکر گڑھ سے تم یہاں کیسے آئی؟ شاہ نواز کچھ انڈین لڑکیوں کو سودا کر کے ان کو لا رہا تھا. راستے میں وہ رانا خاندان کے ڈیرے پر رکا تھا. وہاں اس نے مجھے دیکھا اور ان سے میرا سودا بھی کر لیا. اس نے تمہیں خرید لیا؟ ہاں تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ بردہ فروشی کا یہ کاروبار آج بھی چھپ کر مگر زوروں سے جاری ہے. شاہ نواز نے میرے بدلے ان کو 5 لاکھ دیے جبکہ وہ ان 3 انڈین لڑکیوں کو 4 لاکھ میں خرید کر لا رہا تھا. وہ تمہارا پاسنگ بھی نہیں ہوگی. تعریف کا شکریہ مگر یہ حسن میرے لیے وبال بن گیا ہے. میرا بس چلے تو اسے برباد کر دوں. اصول حسن کا نہیں لوگوں کی ذہنیت کا ہے. تم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا. یہ دشمن ہے میرے. شاہ نواز کا آقا مرشد علی میرے خون کا پیاسا ہے. مرشد علی؟ یہ جگہ اس کی ہے؟ ہاں وہ جامی شاہ کی جگہ لے چکا ہے. تب اس نے تمہیں زندہ کیوں چھوڑا؟ مرشد کا بھی آقا ہے اور وہ اپنے مفادات کے لیے میری زندگی کا خواہاں ہے. اصل بات ہے کہ ابھی خدا کو میری زندگی منظور ہے. تم یہاں سے نہیں نکل سکتے. یہاں بہت سخت پہرا ہوتا ہے. حویلی کے باہر باغ میں ہر وقت رکھوالی کے کتے ہوتے ہیں. یہ کسی کو اندر آنے یا باہر جانے نہیں دیتے. حد تو یہ کہ یہ کتے شاہ نواز کو بھی نہیں پہچانتے. صرف ان کے رکھوالے انہیں قابو میں کر سکتے ہیں. 4 دیواری اور باہر گیٹ پر 4 پہرے دار ہوتے ہیں. یہ سب مجھے معلوم ہے. بلکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ 2 دن پہلے یعنی پرسوں رات جامی شاہ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حویلی پر حملہ کیا تھا مگر اس حملے میں وہ خود مارا گیا. 40 سے زائد لاشیں گری تھیں. پرسوں رات ہم سب کو تہخانے میں پہنچا دیا گیا تھا. یہ کام تم لوگوں کو بے خبر رکھنے کے لیے کیا گیا ہوگا. اب تک مارا ماری کے سارے آثار مٹا دیے گئے ہوں گے اور ٹوٹے گیٹ کی مرمت بھی کی جا چکی ہوگی. گیٹ ٹوٹ گیا تھا؟ غائب ہو گیا تھا. اس پر راکٹ مارا گیا تھا. حملہ اتنے زور و شور سے ہوا تھا کہ مجھے امید تھی شاہ نواز اور مرشد علی آج بچ نہیں پائیں گے مگر جیسی وہ اندر آئے بازی الٹ گئی. شاہ نواز کے آدمیوں نے پہلے گیس کے بم مارے اور پھر ان پر مشین گنوں سے فائرنگ کی گئی. ان میں سے تو شاید ہی کوئی بچا ہو. شاباش. جب ان لوگوں نے ہمیں تہخانے میں پہنچایا تھا نا تو میں نے وہاں ایک عجیب چیز دیکھی تھی. تہخانے کے نیچے ایک اور تہخانہ ہے. تم نے کیسے دیکھ لیا؟ سوئمنگ پول کے ایک طرف کچھ کمرے ہیں. یہاں مساج اور دوسری تھراپیز کی جاتی ہیں. ہمارے وہاں جانے پر پابندی نہیں ہے. میں تھکی ہوئی تھی اس لیے کمرے کی طرف چلی گئی. وہاں مساج والی میز پر لیٹ گئی. اسی لمحے باہر سے شور ہوا. کوئی کرخت لہجے میں عورتوں کو ان کمروں سے دور جانے کو کہہ رہا تھا. پھر ان لوگوں نے گندی گالیاں دینا شروع کر دی. میں ڈر گئی. جلدی سے میز کے نیچے گھس گئی. چاروں طرف چادریں لٹک رہی تھیں. فوراً ہی 2 آدمی اندر آ گئے. انہوں نے اندر سے دروازہ بند کیا. پھر ایک نے سوئچ بورڈ کے بٹنوں کو دبایا. تم دیکھ رہی تھی؟ ہاں. خوف پر تجسس غالب آ گیا تھا. میں لٹکتی چادر اٹھا کر دیکھ رہی تھی. جیسے اس شخص نے بٹن دبائے ایک طرف دیوار میں خلا نمودار ہوا. مجھے نیچے جاتی سیڑھیاں دکھائی دی. وہ دونوں ان سے نیچے اتر گئے. میں کچھ دیر تو دبکی رہی تھی. پھر تم نے نیچے جانے کا فیصلہ کیا؟ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی. ہاں اصولاً تو مجھے فوراً وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا لیکن اس کے بجائے میں نے سیڑھیوں کا رخ کیا. سیڑھیوں کے دونوں جانب دیوار تھی. نیچے جہاں یہ ختم ہو رہی تھی خلا دکھائی دے رہا تھا. میں ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں اترنے لگی. سیڑھیاں کم سے کم 20 فٹ تک نیچے گئی تھیں. میں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا تو مجھے دروازے کے دوسری جانب ایک بڑا سا ہال دکھائی دیا تھا. کم سے کم بھی 100 فٹ لمبا اور اتنا ہی چوڑا تھا اور اس میں لکڑی کی پیٹیاں رکھی تھیں. یہ پیٹیاں زمین سے کچھ 10-12 فٹ تک اونچی تھی. درمیان میں راستے تھے. مجھے ان دونوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی. ارے مشین گن سنبھال. اس کا باکس ادھر دے. یہ ڈبہ بھی اٹھا. احتیاط سے. اس میں گیس کے بم ہے. گر گیا نا تو 2 منٹ میں ادھر لمبے پڑے ہوں گے. ان پیٹیوں میں اسلحہ تھا؟ ایسا ہی لگ رہا تھا. جیسے وہ سیڑھیوں کی طرف آنے لگے میں اوپر بھاگی اور جلدی سے میز کے نیچے گھس گئی. میں بال بچی تھی کیونکہ جیسے میں کمرے میں آئی وہ نیچے سیڑھیوں پر نمودار ہوئے تھے. خوش قسمتی سے ان کی ساری توجہ اٹھائے ہوئے سامان پر تھی ورنہ تو وہ میری ایک جھلک دیکھ ہی لیتے. میں دھڑکتے دل کے ساتھ میز کے نیچے لیٹی تھی. انہوں نے مشین گنے، ایمونیشن باکس اور بموں والے باکس میز پر رکھے اور نیچے مزید سامان لینے چلے گئے تھے. تم نے میز کے نیچے سے نکل کر سامان کا معائنہ کیا ہوگا. تمہیں کیسے پتا چلا؟ ہاں ان کی جاتی میں میز کے نیچے سے نکل آئی تھی. میز پر 2 عدد LMG
اور ان کے ایمونیشن باکس رکھے تھے. ایک باکس الگ سے تھا جس میں گیس کے بم تھے. تمہیں اسلحے کی پہچان ہے؟ ہاں، میں اللہ رکھا کی بیوی تھی. اس کے ڈیرے پر ہر قسم کا اسلحہ آتا تھا. مجھے پستول اور رائفل چلانی بھی آتی ہے. تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ لوگ اسلحے کی تجارت بھی کرتے ہیں؟ اتنا اسلحہ ذاتی استعمال کے لیے کون رکھتا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں. سوال ہے کہ اسلحہ آتا کہاں سے ہے اور کہاں جاتا ہے؟ جہاں بنتا ہے وہاں سے آتا ہے اور جہاں اس کی مانگ ہوتی وہاں جاتا ہے. اس نے سادگی سے کہا. میں نے غور کیا. اس جگہ سے بھارتی سرحد 20-22 میل کے فاصلے پر تھی. ممکن ہے یہ اسلحہ بھارت سے اسمگل ہو کر آتا تھا اور ملک میں سرگرم تخریبی تنظیموں اور دہشت گردوں کو مہیا کیا جاتا تھا جو اپنی سرگرمیوں سے اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے. گویا شاہ نواز اور جامی شاہ محض عورتوں کے دلال نہیں تھے بلکہ اسلحے سے وطن فروشی میں بھی ملوث تھے. یہ انکشاف ضرور تھا مگر غیر متوقع نہیں. ذاتی مفاد کے لیے یہ ہر کام کر سکتے تھے. زورا، تم نے کبھی یہاں سے نکلنے کے بارے میں نہیں سوچا؟ اس طرح سے نہیں جس طرح سے تم سوچ رہے ہو. میں نے مرنے کے بارے میں سوچا تھا. یہاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی عورت خودکشی کر لیتی ہے. اس کی لاش کا کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ کیا کر سکتے ہیں؟ اسے خاموشی سے حویلی کے کسی گوشے میں دبا دیا جاتا ہے. میرے آنے کے بعد سے 3 عورتیں خودکشی کر چکی ہیں. ایک کوئی گاہک نے مار دیا تھا. ان سب کو حویلی میں دفنایا گیا ہے. جسے گاہک نے مارا تھا اس گاہک کا کیا ہوا؟ اس سے بھاری ہرجانہ لیا گیا. وہ اونچی پارٹی تھی. اس کے خلاف کارروائی نہیں کی جا سکتی تھی. اور ویسے بھی اس کا جرم اتنا سنگین نہ تھا. ایک طوائف کو تو قتل کیا تھا. کوئی انسان تھوڑی مارا تھا. زہرا کو طویل عرصے بعد میری صورت میں ایک ہمدرد ملا تھا. اس لیے وہ میرے سامنے جذباتی ہو رہی تھی. اس نے میرے شانے پر سر رکھ لیا تھا. اچانک مجھے نمی محسوس ہوئی. میں نے اس کا سر اوپر کیا. وہ رو رہی تھی. کاش کہ مجھے موت آ جائے. اب اس دنیا میں میرے لیے رکھا ہی کیا ہے؟ یہ تم سوچ رہی ہو. اس خالق نے تمہارے لیے کیا سوچا ہے یہ تمہیں نہیں معلوم. اور بائی دا وے، جب تم موت کی خواہاں ہو اور خودکشی پر بھی غور کر چکی ہو، تمہیں خیال نہیں آیا کہ حویلی کے نیچے اسلحے کا جو ذخیرہ ہے اسے اڑا دو؟ خیال آیا تھا مگر میں اتنی جانوں کا بار خود پر لے کر مرنا نہیں چاہتی تھی. یہاں 30-40 انسان نما درندے ہیں تو 100 سے زائد وہ مظلوم اور بے بس عورتیں بھی ہیں جو پہلے ظلم کا شکار ہیں. میں ان کو کیسے مار دیتی؟ تم نے تہخانہ کھولنے کا طریقہ دیکھا تھا؟ کسی حد تک. انہوں نے 3 بٹن دبائے تھے. آخر کے 2 مجھے یاد ہیں. پہلے بٹن کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتی مگر ہم معلوم کر سکتے ہیں. زورا، اگر تم راضی ہو تو ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں. کیسے؟ اس گفتگو کے دوران میں ہم نے کچھ زیادہ ہی رقص کر لیا تھا اور آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا. میں نے ریکارڈ تبدیل کیا اور ایک پاپ میوزک کی CD لگا دی جس میں گلوکار سماج شکن آلات موسیقی کی مدد سے کسی نفسیاتی موضوع پر رونے کے انداز میں گا رہا تھا. میں کرسی پر بیٹھ گیا اور زہرا اس کی چوڑی ہتھی پر آن بیٹھی. اس کی آنکھوں میں خمار کے ڈورے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے. وہ میری طرف جھکی تو میں نے گھبرا کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ دل سچ مچ بے ایمان ہو رہا ہے. مہربانی کر کے اسے قابو میں رکھو. تم جانتی ہو میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں. تم پہلے بھی بہت دیر تک میرے ساتھ رہ چکی ہو، پھر میری جان پر بھی بنی ہوئی ہے. میں ایسے دشمنوں کی قید میں ہوں جو مجبور نہ ہو تو مجھے ہر ممکن اذیت دے کر مارنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کریں. یہ ضروری ہے، اس نے آہستہ سے کہا. اتنا بھی ضروری نہیں ہے. تم ذرا سیدھی ہو کر بیٹھو اور میری بات غور سے سنو. وہ بادرہ ناخواستہ سیدھی ہوئی اور کسی قدر خفگی سے بولی اور کسی قدر خفگی سے کہا، بولو. تم اس تہخانے تک مجھے لے جا سکتی ہو؟ ناممکن. صبح 6 سے شام 7 بجے تک وہاں عورتیں ہوتی ہیں اور ان کا مساج، تھراپی اور نگرانی کرنے والی عورتیں بھی ہوتی ہیں. 7 بجے کے بعد تہخانہ بند کر دیا جاتا ہے اور وہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. وہاں کتنے پہرے دار ہوتے ہیں؟ عام طور سے ایک. قیصر نام ہے اس کا. میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں. اس جان پہچان کی وجہ؟ عاشق ہے مجھ پر. مگر یہاں کا قانون ہے حویلی سے تعلق رکھنے والا کوئی فرد چاہے وہ شاہ نوازی کیوں نہ ہو کسی عورت کے پاس نہیں جا سکتا. یہی عورتوں کے لیے اصول ہے. اگر کوئی مرد یا عورت اس قانون کی خلاف ورزی کرے تو اس کو عبرتناک سزا دی جاتی ہے. تمہارے سامنے سزا ہوئی کسی کو؟ وہ لرز گئی. ہاں، سزا سب کے سامنے دی جاتی ہے تاکہ پھر کوئی ایسی جرت نہ کرے. اس پر کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کو چیر پاڑ کر رکھ دیتے ہیں. وہ کوئی اخوانی لڑکی تھی، ضدی اور رکھڑ. پہلے بھی اسے کئی بار سزا ہو چکی تھی. اس نے ایک ملازم کو پھنسا لیا. بلا کی خوبصورت تھی، اسی لیے وہ بیچارہ انجام جانتے ہوئے بھی جھانسے میں آ گیا. ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا اور اگلے دن تمام عورتوں اور مردوں کو جمع کر کے ان کے سامنے ان پر کتے چھوڑ دیے گئے. کتوں نے چند منٹ میں ان کو چیر پھاڑ کر مار ڈالا. اس کے باوجود قیصر تم میں دلچسپی لے رہا ہے. میں ایک اشارہ کروں نا تو کچے دھاگے سے بندھا چلا ہے. میں سوچنے لگا تھا دن میں یہ کام ممکن نہیں تھا. اول تو وہاں مردوں کو جانے کی اجازت نہ تھی، صرف عورتیں جاتی تھیں. دوسرے مردوں کو جانے کی اجازت ہوتی تب بھی میں نہیں جا سکتا تھا.
میں تو اس کمرے سے باہر ہی نہیں جا سکتا تھا. یہاں بھی پہرا تھا, مگر ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے. میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا, تم لوگوں کو رات کو اپنے کمروں سے نکلنے کی اجازت ہوتی ہے؟ ہم رات کو اوپر نیچے کی منزلوں میں کہیں بھی جا سکتے ہیں, مگر تہخانے میں اور عمارت سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. تہخانے میں جانے والا راستہ کہاں ہے؟ اس جگہ سے کچھ ہی دور ہے, لیکن تم جانے کا سوچ رہے ہو تو بتا دوں. قیصر خطرناک آدمی ہے, وہ خالی ہاتھ سے بھی دوسروں کو قابو کر لیتا ہے, لیکن اس کے پاس ہتھیار بھی ہوتے ہیں. تم اس کو ہٹائے بغیر تہخانے میں نہیں جا سکتے. اسے میں نہیں, تم ہٹاؤ گی راستے سے. میں؟ پر وہ کیسے؟ وہ اچھا, وہ مجھ پر فریبتا ہے, لیکن ڈیوٹی کے وقت اسے سوائے موت کے فرشتے کے اور کوئی وہاں سے نہیں ہٹا سکتا. عورت فرشتہ اجل سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے. فرشتہ اجل تو جگہ اور وقت کا محتاج ہے, لیکن عورت مرد کو وہاں لے جا سکتی ہے جہاں اس کی موت منتظر ہو. میں نے سرد لہجے میں کہا. زہرا نے خوفزدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا. تمہارا مطلب ہے میں اسے غافل کر دوں اور تم اسے مار ڈالو گے؟ ضروری نہیں ہے, مگر راستے سے ہٹانے کے لیے اسے ناکارہ بنانا لازمی ہے, تبھی ہم تہخانے میں جا سکتے ہیں. وہاں جا کر کیا ہوگا؟ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو. بس یہ سوچ لو, آج رات ہم نے تہخانے میں داخل ہونا ہے. صرف سوچنے سے کیا ہوگا؟ مجھے تو یہ کام ناممکن لگ رہا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے ساتھ مجھے بھی مروا دو. مجھے بھوک لگ رہی ہے. کھانا تو ابھی 1 گھنٹے بعد آئے گا, بلکہ مجھے جا کر لانا پڑے گا. تمہیں کیوں؟ دوسری عورتیں جا کر ڈائننگ ہال میں کھاتی ہیں, اور جن کے ساتھ گاہک ہو وہ اپنا اور ان کا کمرے میں لا کر کھاتی ہیں. یعنی دل بستگی کے ساتھ ملازماؤں والے کام بھی عورتوں کو ہی کرنا پڑتے ہیں. صفائی ستھرائی سے لے کر کھانا بنانے اور دوسرے سارے کام ہمیں ہی کرنے پڑتے ہیں. اس طرح انہوں نے زیادہ ملازم رکھنے سے بھی نجات حاصل کر لی ہے. حویلی میں صرف انتہائی ضرورت کے لوگ ہیں, زیادہ تر محافظ ہوں گے, اور یہ سب اعتماد کے لوگ ہوں گے. اصل مسئلہ دولت کا نہیں ہے, وہ تو ان کے پاس بے حساب آ رہی ہے. ایک ایک عورت ان کو اتنا کما کر دے رہی ہے کہ یہ اس کے لیے نصف درجن ملازم بھی رکھے نا تو ان کو فرق نہ پڑے. مگر یہ ان عورتوں سے اس لیے کام کرواتے ہیں کہ ایک تو وہ جسمانی طور پر فٹ رہیں, دوسرا ان کو سوچنے کا موقع نہ ملے, اور تھوڑا بہت جو ان کے اندر غبار جمع ہوتا ہے وہ اس طرح ریلیز ہو جاتا ہے کہ کام کر کے ان کے اندر کی عورت کو تسکین ملتی ہوگی, اور وہ خود کو محض دوسروں کی خواہشات پوری کرنے والی مشین نہیں سمجھتی ہوں گی. تم نے بالکل ٹھیک تجزیہ کیا ہے. جب یہاں رہنے والی عورتیں گروپ کی صورت میں کام کرتی ہیں تو بے حد خوش رہتی ہیں, آپس میں بات چیت اور ہنسی مذاق کرتی ہیں, اور جب کسی گاہک کے پاس جاتی ہیں تو بدل جاتی ہیں, مصنوعی ناز و ادا اور نخروں کا خول خود پر چڑھا لیتی ہیں. ان کا اصل روپ اس وقت سامنے آتا ہے جب یہ صفائیاں کرتی ہیں, کھانا بناتی ہیں, اپنے کپڑے دھوتی ہیں اور دوسرے کام کرتی ہیں. شہباز, میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں, لیکن جب میں سوچتی ہوں یہاں سے نکل کر کہاں جاؤں گی تو میرے اندر کی خواہش دم توڑ جاتی ہے. خدا کی زمین بہت وسیع ہے. ہاں, مگر میرے لیے تنگ ہو گئی ہے. تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو, تم پڑھی لکھی ہو, خود کام کر کے اپنا پیٹ پال سکتی ہو. اگر تم کو یہاں خطرہ ہے تو میں تمہیں بیرون ملک بھی بھیج سکتا ہوں. مجھے بیرون ملک جا کے کیا کرنا ہے؟ میں ان کے چنگل سے نکل جاؤں, یہی بہت ہے. میں نے سنا یہ عورتوں سے باقاعدہ معاہدے کرتے ہیں. تم کس معاہدے کے تحت رہ رہی ہو؟ وہ تلخ انداز میں بولی. مجھ سے معاہدہ نہیں ہوا, میں ان کی زر خرید ہوں. پہلے ان کی لگائی ہوئی رقم سود کے وصول ہو جائے, اس کے بعد یہ مجھ سے معاہدہ کریں گے. اور رقم کب پوری ہوگی؟ کبھی نہیں. میری معلومات کے مطابق کہ جن عورتوں کو خریدتے ہیں وہ ساری عمر ان کی غلام رہتی ہیں, ان کو کبھی آزادی نہیں ملتی. یہاں 20 کے قریب ایسی عورتیں اور لڑکیاں ہیں جن کو انہوں نے خریدا ہے, ان میں سے بعض 7-8 سال سے ان کے پاس ہیں. اسی وقت ہلکے سے بزر کی آواز آئی جو کہیں دور بج رہا تھا. وہ کھڑی ہو گئی. اس نے CD پلیئر آف کر دیا. کھانے کا وقت ہو گیا ملک صاحب, آپ کھانے میں کیا پسند کریں گے؟ کچھ بھی لے آؤ, بس ڈھنگ کا پکا وہ ہو. زورا نے لباس تبدیل کیا. اس نے سادہ سا شلوار سوٹ پہن لیا تھا جو اس پر سج رہا تھا. وہ بلا شبہ ان چند حسین ترین عورتوں میں سے تھی جن سے میں اب تک ملا تھا. اس پر ہر لباس سجتا تھا, اور وہ خود اس قابل تھی کہ کسی محل میں نہ صحیح کسی کوٹھی میں رانی ہوتی, کوئی شہزادہ اس کا شریک سفر ہوتا. مگر اس کی قسمت کے پہلو سے پہلوان اللہ رکھا سے محبت ہوئی اور اس سے شادی کر لی. حالانکہ وہ شادی کے قابل نہ تھا, اس میں غیرت بھی نہ تھی, ورنہ وہ زہرا سے جسم فروشی کرانے کے بجائے خود چوری ڈاکے سے اپنے علاج کے لیے رقم جمع کرتا. پھر اسے خادم حسین ملا, مگر بدقسمتی نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا. زہرا جس دلدل سے نکلی تھی اس سے بھی زیادہ گہری اور گندی دلدل میں جا گری تھی. کہاں کھو گیا ملک صاحب؟ زہرا نے شوقی سے کہا. میں چونکا اور یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ وہ کھانے کی ٹرالی بھی لے آئی تھی. مجھے پتہ بھی نہ چلا تھا. اتنی خود فراموشی اچھی نہیں ہوتی. اس نے بریانی اور چکن کڑھائی کی ڈشز میز پر سجاتے ہوئے کہا. خود فراموشی کتنی بھی ہو اچھی نہیں ہوتی. میں نے کھانا نکالنا شروع کیا. کھانا ہم نے خاموشی سے کھایا. کھانے کے بعد وہ برتن رکھنے گئی تو چائے لے کر آ گئی.
یہ اعلیٰ درجے کی مہکتی چائے تھی جس کے تمام لوازمات ٹرالی میں الگ الگ رکھے تھے. اس نے چائے بنا کر دی. میں نے چائے پی کر جمائی لی. مجھے نیند آ رہی ہے. سو جائے ملک صاحب, ابھی تو پوری رات پڑی ہے. میں نے اسے گھورا تو وہ ہنس پڑی. مجھے اوڑھنے کے لیے کچھ دو. زہرا الماری سے کمبل لے آئی. باہر شدت کی سردی کے مقابلے میں اندر کی فضا مقابلتاً بہتر تھی, اسی لیے گزارا ہو رہا تھا, مگر لیٹتے ہوئے کچھ اوڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی. میں ذرا دیر میں سو گیا. میرا ارادہ جو کچھ کرنے کا تھا اس کے لیے رات کی تاریکی لازمی تھی, اور اس وقت تک میں سویا رہتا تو نگرانی کرنے والوں کو شک نہ ہوتا, ورنہ میرے یہاں آنے کا مقصد ان پر واضح تھا. مجھے شک پہلے بھی تھا کہ اس ارشد کدے کے ہر کمرے میں سننے اور دیکھنے والے آلات ہوں گے جو سب کچھ ریکارڈ کرتے ہوں گے. اگرچہ یہاں آنے والے تمام ہی لوگ دو قسم کے تھے, صنعتکار, جاگیردار, سیاستدان اور اعلیٰ سرکاری افسران. ان کو بلیک میل کرنے کا مطلب اپنا خاتمہ کرانا تھا, مگر کبھی کبھی بلیک میلنگ کا موقع بھی آ سکتا تھا جب کوئی توپ شخص بلا وجہ اپنی توپوں کا رخ ان کی طرف موڑ دے اور نقصان پہنچانے پر تل جائے. اس وقت یہ ترپ کا پتہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیتے ہوں گے. کیمرہ اور مائک لگانے کا اصل مقصد عورتوں اور لڑکیوں کے عزائم سے باخبر رہنا تھا, تاکہ ان میں سے کوئی باغیانہ روش اختیار کرے تو بر وقت اس کا تدارک کیا جا سکے. مگر مجھے لگ رہا تھا کہ اس کمرے کی حد تک کیمرے نہیں ہیں, اور کیمرہ استعمال کرنا یوں بھی خطرناک تھا کہ بھانڈا پھوٹ جاتا تو یہاں آنے والے ان کے خلاف مشترکہ محاذ بنا لیتے اور زمین پر ان کو کہیں جائے پناہ نہ ملتی. محض مائک سے کام چل جاتا. اگر کیمرہ ہوتا تو اب تک کوئی نہ کوئی آ چکا ہوتا مجھ سے زورا سے اس تحریر کے بارے میں پوچھنے کے لیے جو ہم خاموشی سے لکھ رہے تھے. مگر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خاموشی سے انتظار کیا جا رہا ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں, اور جب میں حرکت میں آؤں تو وہ مجھے بآسانی گرفتار کر کے میری کوشش کو ناکام بنا دیں. بہرحال امید پر دنیا قائم تھی. میں سو کر اٹھا تو شام ہو چکی تھی, بلکہ شام کے 7 بج رہے تھے. اندھیرا ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی. زہرا اس پہ معمول ٹی وی دیکھ رہی تھی. اس نے نیشنل جیوگرافک لگا رکھا تھا. لگتا تمہیں اس قسم کے چینل اچھے لگتے ہیں؟ ہاں, ان کو دیکھ کر آزادی کا احساس ہوتا ہے. میں واش روم میں آ گیا. یہ خاصا پرتعیش قسم کا باتھ روم تھا. پہلے میں نے منہ ہاتھ دھونے کے بارے میں سوچا, لیکن پھر فیصلہ بدل کر نہانے لگا. گرم پانی سے نہا کر ساری کسل مندی دور ہو گئی. زہرا نے یہ اچھا کام کیا کہ جب تک میں نہا کر آیا اس نے چائے منگوا لی یا خود لے آئی تھی. گڈ, مجھے اس وقت اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی. مجھے پتا تھا تم نہا کر آؤ گے تو چائے یا کافی طلب کرو گے. کیا نام لے لیا ظالم. مجھے تو لگ رہا ہے میں نے نہ جانے کب سے کافی نہیں پی. یہ کون سی بڑی بات ہے, کافی بھی مل سکتی ہے. حویلی کا باورچی ایسی کافی بناتا نا کہ تم نے کہیں ایسی کافی نہیں پی ہوگی. باورچی؟ تم نے تو کہا تھا کھانا بنانے کا کام عورتیں کرتی ہیں. میں چونکا. وہ تو کرتی ہیں, مگر ان کا نگران باورچی ہے. وہ فیصلہ کرتا ہے کیا پکنا ہے, کیسے پکنا ہے. وہ خود صرف نگرانی کرتا ہے. البتہ چائے کافی جیسی چیزیں وہ خود بناتا ہے. میں رات کھانے کے بعد تمہارے لیے کافی بنوا دوں گی. جب مجھے یہاں لایا گیا تھا تو میرے سامان کے ساتھ میرے جسم سے بھاری جیکٹ بھی اتار لی گئی تھی. اب میں سیاہ پتلون, بنیان اور اس کے اوپر ہائی نیک پوری آستین کی گرم جرسی میں تھا. اس عمارت کے اندر یہ لباس کافی تھا, مگر کھلی فضا میں جانے کے لیے کوئی جیکٹ یا سویٹر لازمی تھا. بہرحال باہر جانے کا مرحلہ بھی دور تھا. تم چھٹی پر ہو؟ گاہک آ جاتا ہے ہمیں اس کے پاس بھیج دیا جاتا ہے, جو فارغ ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. پھر عورت پر بھی منحصر ہوتا ہے کہ اس کی مانگ کتنی ہے. ہفتے میں 1 دن تو لازمی چھٹی دی جاتی ہے, اور جو باہر جاتی ہیں ہفتے سے زیادہ کی بکنگ پر. یہ ان پر ہوتا ہے کہ وہ آرام کا موقع نکال لیں. بہرحال بزنس سب سے زیادہ اہم ہے, اس کے لیے اصول و قواعد سب تبدیل کیے جا سکتے ہیں. شاہ نواز خود کہاں ہوتا ہے؟ میں اس کے بارے میں نہیں جانتی. وہ ہفتے میں 1-2 بار تو نظر آتا ہے. یہاں کی نگران اور سب کی باس شمشاد ہے. مسلح افراد کی بھی باس ہے. سب کی. یہاں موجود ہر فرد اس کے حکم کا پابند ہے. شمشاد مجھے بھی خطرناک عورت لگی تھی, بلکہ اس میں جسمانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی. وہ صورت سے سرد و شفاق عورت لگتی تھی جو کامل بےحسی سے کسی کو قتل کر سکتی تھی. بزنس کے معاملات کون دیکھتا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عورتوں کے لیے کون طے کرتا ہے کہ کس نے کہاں جانا ہے, اور ان کے بدلے رقم کون وصول کرتا ہے. یہ سارے کام شاہ نواز خود کرتا ہے. حویلی میں آنے والے جو بھی ادائیگی کرتے ہیں وہ 24 گھنٹے کے اندر شاہ نواز کو دے دی جاتی ہے. یہ باتیں سب جانتے ہیں. جانتے سب ہیں, پر میری طرح بتاتا کوئی نہیں ہے. تمہیں خوف نہیں ہے؟ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو؟ کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی الہام تو ہونے سے رہا, اور تمہیں بتا بھی دیا ہے, تو اس سے کسی کو کیا نقصان ہے؟ میں دشمن ہوں ان کا, ان کے لیے خطرہ بن سکتا ہوں. زندہ رہو گے تو خطرہ بنو گے نا. میں نے نہیں دیکھا کہ یہ کسی کے دشمن بن جائے اور وہ زیادہ دن تک زندہ رہے. زندگی اور موت کا علم تو صرف اللہ کو ہے. ابھی تک دشمنوں کی خواہش کے برخلاف میں زندہ ہوں, اور ان کے سینے پر مونگ دل رہا ہوں. کسی وجہ سے چھوٹ دے رکھی ہوگی. خیر چھوڑو اس چکر کو.
مجھے بھوک لگ رہی ہے. بس کچھ دیر میں بیل بجنے والی ہے. میں نے اسے اشارے سے سی ڈی پلیئر آن کرنے کو کہا. اس نے سی ڈی لگا کر آواز ذرا تیز کر دی اور میرے پاس آ گئی. کوئی خاص بات؟ 1 روپیہ ہوگا تمہارے پاس؟ سکے والا. روپیہ؟ سکے والا؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ جب کروں گا تب دیکھ لینا، فی الحال دو. میرے پاس نہیں ہے. میں نے کمرے کا معائنہ کیا، فرنیچر اور چیزوں کا جائزہ لیا. بلاخر مجھے زہرا کی جوتی پر لگا گول دھاتی بٹن نظر آیا. میں نے اس کا معائنہ کیا. یہ سائز میں 1 روپے کے سکے جتنا اور اس کے مقابلے میں کسی قدر موٹا تھا. میں نے اسے اٹھایا یا چھیڑا نہیں تھا. فی الحال میں کوئی چونکا دینے والی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا. اسی اسنا میں کھانے کا بزر بجا. زہرا نے پوچھنے کا ارادہ ملتوی کر دیا کہ میں اس کی جوتی میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہوں. وہ کھانا لینے چلی گئی. کھانا اس بار بھی پرتکلف تھا مگر میں نے بے توجہی سے کھایا. میرا ذہن اس سے زیادہ ضروری سوچوں میں گم تھا. زہرا نے مجھے ٹوکا. کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ. ٹھیک ہے. میں نے ہاتھ کھینچ لیا. لو، ابھی تو کہہ رہے تھے کہ مجھے بھوک لگی ہے. میں رات کو بھوک سے کم ہی کھاتا ہوں. تم کافی بنوانے کے بارے میں کہہ رہی تھی. اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. تم کھانا کھاؤ. میں واش روم میں آ گیا. میں نے وہاں لگے بلب کا معائنہ کیا. واش روم میں ایک ہی بلب تھا. اس سے مجھے تھوڑی سی دشواری ہو سکتی تھی. میں نے واش روم سے آ کر کمرے کے باہر والا دروازہ کھولا اور وہاں موجود مسلح نگران میری صورت دیکھتے مستعد ہو گیا. کیا ہے؟ کچھ نہیں. آج صبح سے تمہاری منحوس صورت نہیں دیکھی تھی. میں نے مسکرا کر کہا اور دروازہ بند کر دیا. باہر سے گالی سنائی دی. کیوں اس کے منہ لگ رہے ہو؟ زہرا نے کہا. میں نے سی ڈی پلیئر آن کیا لیکن سی ڈی غزلوں والی لگائی. تمہارے پاس کوئی ٹارچ ہے؟ اس نے سر ہلایا. ایک چھوٹی ٹارچ ہے. گرمیوں میں لائٹ زیادہ جاتی ہے اور جنریٹر اسٹارٹ ہونے میں ذرا وقت لگتا ہے. مجھے دو. اس نے اٹھ کر الماری سے ایک چھوٹی لیکن طاقتور ٹارچ نکال کر مجھے تھما دی. میں نے اسے جلا کر دیکھا. اس میں سیل تقریباً نئے تھے. زہرا کے پاس اضافی سیل تھے. میں نے وہ بھی لے لیے. تمہارا ارادہ کیا ہے؟ بتاتا ہوں ابھی. اب کافی لے کر آؤ. میں نے سی ڈی پلیئر آف کیا. زہرا نے کھانے کے برتن سمیٹے. ابھی لاتی ہوں. زہرا کے جاتے میں نے باتھ روم کا رخ کیا. میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تاکہ اندر کسی قدر روشنی آتی رہے. میں نے سوئچ بند کر کے باتھ روم کا بلب بجھا دیا. پھر اسے رومال کی مدد سے پکڑ کر اتار لیا. ہولڈر میں زہرا کی جوتی سے اتارا، گول دھاتی سکے نما بٹن رکھ کر اوپر سے بلب لگا دیا اور باتھ روم کا دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا. یہ بٹن میں نے زہرا کی بے خبری میں اتارا تھا تاکہ وہ بلا وجہ کے سوالات نہ کرے. 10 منٹ بعد وہ ٹرے میں کافی کے مگ لے آئی. میں نے کرسی ایسی جگہ رکھ لی تھی کہ جب وہ دروازہ کھولے تو مجھے باہر کھڑا گارڈ نظر آئے. وہ دروازے کے بائیں طرف کھڑا تھا. کافی اچھی ہے. میں نے ایک سپ لے کر کہا. ملک صاحب، آپ کہیں تو رات کے لیے کچھ خصوصی چیزیں منگوا لوں؟ نہیں، رہنے دو. میں ان کا گاہک تھوڑی ہوں. ادائیگی کہاں سے کروں گا؟ ادائیگی کی فکر نہ کرو، وہ میرے کھاتے سے ہو جائے گی. وہ اٹھلا کر بولی. ہم کچھ دیر تک آنے والی رات کے بارے میں اس طرح باتیں کرتے رہے تاکہ سننے والے مغالطے میں رہیں کہ ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے. کافی کے بعد میرے اشارے پر زہرا نے ایک بار پھر سی ڈی پلیئر چلا دیا اور ہم پاس پاس آ کر محو گفتگو ہو گئے. میں نے اسے باتھ روم کے بلب کے ساتھ کی جانے والی کارروائی کا بتایا. اس کا مقصد؟ جیسے سوئچ دبائیں گے نیوٹرل اور فیس آپس میں شارٹ ہو جائیں گے اور فیوز اڑ جائے گا. پوری عمارت اندھیرے میں ڈوب جائے گی. ممکن ہے ہر جگہ بجلی نہ جائے، صرف ہمارے حصے میں جائے. اس صورت میں بھی کام ہو جائے گا. مجھے بجلی بند ہوتی سب سے پہلے باہر کھڑے آدمی کو قابو کر کے اس سے رائفل حاصل کرنا ہوگی. ممکن ہے اس کے پاس پستول بھی ہو. ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے. دوسرے مرحلے میں ہمیں تہخانے کا رخ کرنا ہے. اگر اس طرف بھی لائٹ نہ ہوئی تو میں قیصر کو ناک آؤٹ کر دوں گا. دوسری صورت میں تمہیں اس کو قابو کرنا ہوگا. میں کر لوں گی، مگر سوال یہ ہے کہ ہمیں باہر جانے کی وجہ تہخانے میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے. ایک بات بتاؤ، تم نے کہا تھا تم نے خفیہ تہخانے میں لکڑی کی بڑے سائز کی پیٹیاں دیکھی تھیں. تم ان کا حجم بتا سکتی ہو؟ وہ 4 فٹ لمبی چوڑی اور 2 فٹ اونچی تھی. اب غور کرو، جن تنگ سیڑھیوں سے اتر کر تم نیچے گئی تھی کیا ان سے وہ پیٹیاں تہخانے میں جا سکتی تھیں؟ اس نے غور کیا اور حیرت زدہ نظر آنے لگی. تم نے ٹھیک کہا ہے، اس تنگ سے راستے سے پیٹیاں لانا لے جانا بے حد مشکل کام ہے. اسے ناممکن سمجھو. اس سائز کی پیٹیوں میں اگر اسلحہ اور گولہ بارود ہوا تو ان کا وزن کئی من ہو جائے گا اور چند افراد کے لیے بھی اسے اٹھانا ناممکن ہوگا. سیڑھیوں پر تو 2 افراد بھی آمنے سامنے نہیں جا سکتے، لیکن پھر یہ پیٹیاں تہخانے میں آئی کہاں سے؟ یہی جاننے کے لیے تو ہم تہخانے کا رخ کریں گے. میرا خیال ہے وہاں آمد و رفت کے لیے کوئی خفیہ راستہ ہے اور وہ راستہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے گاڑیاں بھی گزر سکتی ہوں گی. زہرا مجھے گھورنے لگی. تمہارے ذہن میں سب آیا کیسے؟ بس آ گیا. اب غور سے سنو. جیسے ہی بجلی جائے گی میں مسلح شخص کو اندر کھینچ لوں گا.
तुम्हें उस पर टॉर्च से रोशनी करना होगी। जैसे मैं उसे अंदर खींचूंगा, दरवाजा बंद कर देना। वो फिक्रमंद नजर आने लगी। और उसके बाद? मैं उसकी जैकेट और कैप पहन लूंगा। पतलूने हम दोनों की स्याह हैं, इसलिए काम चल जाएगा। खद्दोखाल से पाने के लिए मैं कैप आगे कर लूंगा, उसे बांधकर बेबस करके यहां डाल देंगे और तुम तहखाने तक मेरी रहनुमाई करोगी। समझ गई। वहां रोशनी ना होने की सूरत में तुम कैसर के पास जाओगी और उसे गाफिल करोगी। मैं पीछे से उसे नॉकआउट कर दूंगा। रोशनी होने की सूरत में तुम उसे वहां लाओगी जहां मैं छुपाऊंगा और मैं उसे छाप लूंगा। वहां ऐसी कोई जगह नहीं है, सिर्फ कमरे हैं जिनमें लड़कियां और उनके ग्राहक होते हैं। चलो ये मौके पर देख लेंगे। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 10 बज रहे थे। यहां लोग कब सोते हैं? ये रात को जागने वाली दुनिया है। वैसे 12 बजे के बाद सब अंदरूनी खाने इतने मसरूफ होते हैं कि कोई बाहर नहीं आता, और जो लड़कियां फारिग होती हैं वो भी 12 तक सोने के लिए चली जाती हैं। पहरे पर कितने अफराद होते हैं? 3 निचली मंजिल पर और 3 ऊपरी पर। कैसर उनके अलावा है, उसका काम सिर्फ तहखाने पर पहरा देना है। तुम्हारी बात से लग रहा है कि कैसर को इंतहाई खतरनाक किस्म का शख्स है, तभी उसे इतनी अहम जगह की पहरेदारी सौंपी गई है। वो सचमुच सफाक और बेरहम है, दूसरे उससे खौफ खाते हैं, शमशाद तक उससे दबकर रहती है। इसका मतलब है उसकी हैसियत आम पहरेदार के मुकाबले में ज्यादा है, वरना शमशाद उससे दबकर नहीं रह सकती। मेरा भी यही ख्याल है। जब वो पहरे पर आता है तो शमशाद भी उसकी मर्जी के बगैर नीचे नहीं जा सकती। मैं सोचने लगा, तहखाने से बाहर जाने का कोई खुफिया रास्ता यकीनन था, जिसके जरिए असलहा या वहां जो भी रखा जाता था आता जाता था। यह रास्ता यकीनन ऐसा नहीं था कि हर कोई उसे आसानी से तलाश कर सके। ऐन मुमकिन था मैं और ज़ोहरा उसे तलाश करने में नाकाम रहते। इस सूरत में कोई अंदर का आदमी ही हमारी मदद कर सकता था, वरना तहखाना हमारे लिए चूहेदान साबित होता और वो आदमी कैसर हो सकता था। वो अहम हैसियत का हामिल था, तो उसे लाजमन खुफिया रास्ते का भी पता होना चाहिए था। अभी मेरे पास वक्त था और मैं इस प्लान पर गौर कर सकता था। मुझे हर पहलू से सोच समझकर काम करना था। मैं नाकामी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। मेरी नाकाम कोशिश शायद मुझे इतना नुकसान ना पहुंचाती, क्योंकि मुझे जिंदा रखना डेविड शाह और मुर्शिद अली दोनों की मजबूरी थी। दोनों की लाल करोड़ों डॉलर्स मालियत के उन हीरों पर टपक रही थी जो एक वादी में कहीं दफन थे, और उन दोनों का ख्याल था कि मैं उनकी वहां तक रहनुमाई कर सकता हूँ। हालांकि मेरे फरिश्तों को भी इल्म ना था कि बर्ड शाह ने उस वसी और इस वादी में हीरे कहाँ छुपाए थे। उस जगह हीरे तलाश करना बहरुल काहिल में एक खास मछली तलाश करने के मुतरादिफ था जो कहीं भी पाई जा सकती थी, मगर उन हीरों की वजह से कैद में होने के बावजूद मेरी पोजीशन बेहतर हो सकती थी। खतरा ज़ोहरा को था। पकड़े जाने और फरार में नाकामी के बाद सारा नजला उस पर गिरता और उसे इबरतनाक अंदाज में सजाए मौत दे दी जाती। जब ये लोग महज किसी पहरेदार से इश्क लड़ाने पर दोनों को कुत्तों से जिंदा नुचवा सकते थे, तो मेरा साथ देकर ज़ोहरा कहीं संगीन जुर्म की मुर्तकिब हो रही थी। उसे वो जो सजा देते वो उनके नजदीक कम होती, इसलिए मैं नाकामी का रिस्क नहीं ले सकता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। शमशाद अंदर आ गई। क्या हाल है मलिक साहब? इधर का कयाम लंबा ही हो गया, लगता है लड़की ज्यादा ही पसंद आ गई है। उसने मखसूस तंज़िया अंदाज में कहा। उसकी आमद गैर मुतवक्को थी। मैंने तो सोचा ही ना था कि मेरा वक्त खत्म हो सकता था और मुझे उस कमरे से फिर उस कैदखाने में पहुंचाया जा सकता था, और लग रहा था शमशाद इसी इरादे से आई थी। मैं मुस्कुरा कर बोला, तुमने क्या हीरे रखे हुए, दिल ही नहीं भरता। तुमने भी तो चुनकर औरत ली है। मैं बताने आई थी 2 बजे तुमको दोबारा कैदखाने में पहुंचा दिया जाएगा। उस वक्त तक जितना ऐश करना चाहो कर लो। मैंने सुकून का सांस लिया और एहतजाज किया, सुबह तक तो वक्त दो। ओ नहीं मलिक साहब, इसने 10 बजे जाना है, इसकी बुकिंग आई हुई है। और सुन, तू भी सो जाना ताकि सुबह ताजा दम हो। उसने आखिरी जुमला ज़ोहरा से कहा और कमरे से निकल गई। शुक्र है, वरना मैं तो समझ रहा था यह राफा मुझे तुमसे दूर ले जाएगी। अभी भी 2 बजे तक की मोहलत है। ज़ोहरा ने मायनेखेज अंदाज में कहा, इतना वक्त काफी है। मैंने घड़ी की तरफ देखा जिसमें 11:30 बज रहे थे। मेरे इशारे पर ज़ोहरा ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मैंने वही रफ कॉपी इस्तेमाल की और उस पर लिखा, कोई ऐसा लिबास पहन लो जो भागदौड़ में काम आए और मौसम से बचाए। जूते भी ऐसे लेना। ज़ोहरा ने सर हिलाते हुए अलमारी खोली। उसमें से उसने मोटी वेलवेट का सादा सूट निकाला। उसमें शलवार की जगह ट्राउजर था और कमीज भी छोटी सी थी। उसमें वो आसानी से हरकत कर सकती थी। उसके साथ ही उसने स्वेटर निकाला। अलमारी के निचले हिस्से से उसने स्याह जूते निकाले। उनकी एड़ी अगरचे ऊंची थी, मगर सिर्फ 2 इंच, और ये खवातीन के लिहाज से ना होने के बराबर थी। तुम्हारे पास कोई कीमती शाया रकम है तो वो भी रख लो, मैंने उसे लिखकर कहा। उसने सर हिलाकर अलमारी के एक लॉक वाले खाने से जेवरात और खासी तादाद में नकद रकम निकालकर एक स्याह रंग के छोटे से बैग में डाल ली। ये जेवरात और रकम यकीनन उसके साथ वक्त गुजारने वालों ने उसे तोहफे में दिए थे। हैरत इस पर थी कि उन लोगों ने यह सब ज़ोहरा से नहीं छीना था। मुमकिन है ये उनका उसूल हो कि लड़की को जो भी तोहफे मिले वो उसके होंगे, और बज़ाहिर ये लोग उसूलों के पाबंद नजर आते थे, कम से कम छोटे मोटे बेज़रर मामलात की हद तक।
12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। जोहरा ने कपड़े तब्दील कर लिए। क्योंकि बाथरूम की रोशनी नहीं जलाई जा सकती थी, इसलिए उसने कमरे में लिबास तब्दील किया। मैंने रुख बदल लिया था। हालांकि इससे पहले मैं उसे कई बार बेलिबास देख चुका था, मगर वो मजबूरी थी। मैं जानबूझकर ये गुनाह नहीं कर सकता था। उसने घूमकर खुद को दिखाया। कैसी लग रही हूं? परफेक्ट। अगर कोई हमारी बातें सुन रहा था तो वो यही समझा होगा कि जोहरा ने मौके की मुनासिबत से कोई सनसनीखेज लिबास पहना होगा। मैंने उसे टॉर्च थमाई और इशारों से समझाया कि उसने क्या करना है। जब उसने सर हिलाकर मुझे बताया कि वो समझ गई है, तो मैंने बाथरूम के बल्ब का स्विच दबाया और अगले ही लम्हे लाइट गायब हो गई। अब मुझे नहीं मालूम कि लाइट कहां कहां की गई थी। एपिसोड 59। मैंने बाथरूम के बल्ब का स्विच दबा दिया और अगले लम्हे लाइट गायब हो गई। अब मुझे नहीं मालूम था कि लाइट कहां कहां की गई थी। ये क्या हुआ? जोहरा ने बुलंद आवाज से कहा और दरवाजा खोलकर बाहर खड़े पहरेदार से पूछा, ये लाइट क्यों बंद हुई है? मुझे क्या मालूम, अंदर जा। मुझे अंधेरे से डर लगता है। वो अच्छी अदाकारी करी थी। तेरा कसम है ना अंदर। मैं ससना में जोहरा के पीछे पहुंच चुका था। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे इशारा दिया। उसने एक तरफ होते हुए टॉर्च पहरेदार के मुंह पर रोशन की। उससे बात करते हुए जोहरा को अंदाजा था कि उसका मुंह किस तरफ है। टॉर्च की तेज रोशनी ने उसे आर्जी तौर पर अंधा कर दिया था, जबकि वो मुझे वाज़े नजर आ रहा था। मैंने बाएं हाथ से उसका राइफल वाला हाथ पकड़कर उसे अंदर खींचा। उसने चिल्लाने के लिए मुंह खोला कि दाएं हाथ से एक भरपूर घूंसा उसके मुंह पर रसीद किया। आवाज के साथ उसका मुंह भी बंद हो गया। जब वो आगे आया तो मैंने उसकी टांगों के दरमियान घुटना रसीद किया। वो चूंकि आगे आ रहा था, इसलिए घुटना दुगनी रफ्तार से उसकी टांगों के दरमियान घुस गया। उसने माहिए बेआब की तरह मुंह खोला, जिसे मैंने फिर घूंसा मारकर बंद कर दिया। रही सही कसर जोहरा ने उसके सर पर स्टील से बनी टॉर्च मारकर पूरी कर दी। वो औंधे मुंह फर्श पर गिरा। कालीन की वजह से आवाज नहीं आई। जोहरा ने फुर्ती से दरवाजा बंद कर दिया। मैंने पहरेदार की राइफल ली। वो मुकम्मल तौर पर बेहोश नहीं था और बराए नाम मज़ाहमत कर रहा था। मैंने ताक कर कनपट्टी पर आखिरी घूंसा मारा, जो उसके लिए काफी साबित हुआ, और वो मुकम्मल तौर पर हुर से बेगाना हो गया। उसकी जैकेट से एक अदद पिस्तौल और राइफल का एक इजाफी मैगजीन निकला था। उसकी पिंडली से खंजर बंधा था। यह खास आर्मी नाइफ थी, एक तरफ से धारदार और दूसरी तरफ से दंदानेदार। उसकी नोक भी बड़ी थी। मैंने उसे न्याम समेत पिंडली से बांध लिया। उसके फुट भर लंबे फल की वजह से उसे जेब में रखा नहीं जा सकता था। जोहरा को पिस्तौल चलाना आता था, मगर फिलहाल उसे कैसर से निमटना था, इसलिए मैंने उसे पिस्तौल नहीं दिया। बाहर अंधेरा था और औरतों के बोलने की आवाजें आ रही थी। उनमें कुछ मर्द भी बड़बड़ा रहे थे, मगर उनकी आवाजें नुमाया नहीं थी। मैंने पहरेदार की जैकेट पहन ली, जो तकरीबन मेरे नाप की थी। मैं और जोहरा बिल्कुल खामोश थे। मैंने उसे पहले समझा दिया था कि बात नहीं करनी। मुमकिन है लाइट जाने के बावजूद माइक काम कर रहे हों और हमारी आवाजें सुन ली जाए। उसने दरवाजा खोला। हम बाहर आए। जोहरा ने टॉर्च रोशन रखी। मैंने अकब में दरवाजा बंद कर दिया। जोहरा रहनुमाई करी थी। एक तरफ से किसी मर्द के चिल्लाने की आवाज आई, अरे ये क्या हुआ? कोई फेस काम नहीं कर रहा। इस बात से मुझे उम्मीद बंधी कि शायद पूरी इमारत या कम से कम उस फ्लोर की लाइट जा चुकी थी। अगर ये ठीक था तो खासी हैरानकुन बात थी कि इतनी बड़ी इमारत या उसकी एक मंजिल को एक ही सर्किट ब्रेकर के जरिए बिजली दी जा रही थी। उसका फ्यूज उड़ जाता या सर्किट ब्रेक हो जाता तो पूरी इमारत तारीकी में डूब जाती, और इस खामी ने मेरा मंसूबा कामयाब कर दिया था। रोशनी हमारी दुश्मन होती। मुझे इत्मीनान था कि अगर उन्होंने दोबारा फ्यूज लगा दिया तो वो भी उड़ जाएगा, क्योंकि जब तक बल्ब तले दबा धाती बटन नहीं निकाला जाएगा, फ्यूज इसी तरह उड़ता रहेगा। मैंने जोहरा को एक जगह रोक लिया। जरा आगे टॉर्च की रोशनी लहरा रही थी और इसी तरफ आ रही थी। जोहरा, कोई छुपने की जगह बताओ। इधर, इस कमरे में आ जाओ। उसने एक नजदीकी दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा खुला और हम अंदर घुस गए। अंदर तारीकी थी। फिर किसी ने खौफजदा लहजे में पूछा, कौन है? आवाज से वो लड़की लग रही थी। जोहरा ने मेरा हाथ दबाया और आहिस्ता से बोली, फौजी, ये मैं हूं जोहरा। बाहर थी तो अचानक लाइट चली गई, इसलिए यहां आ गई। लाइट क्यों गई है जोहरा बाजी? एक दूसरी निस्वानी आवाज ने कहा। तो गोया कमरे में दो लड़कियां थी। बाहर शोर जारी था और कोई चिल्ला रहा था, अरे ये हरामी बोर्ड तो शोले छोड़ रहा है। मैं समझ गया उन्होंने फिर फ्यूज लगाया था, जो लगाते उड़ गया। अभी मैं सोच रहा था कि क्या करना चाहिए कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं समझा जोहरा होगी, मगर वो तो कोई और ही थी। उन दोनों लड़कियों में से कोई थी, फौजी या दूसरी। कौन है? उसने चिल्लाने की कोशिश की कि मैंने उसे दबोच लिया। जोहरा ने फौरन टॉर्च चला दी। फौजी, वो बोली और दूसरी लड़की की तरफ भागी। खबरदार, आवाज ना निकले। उसने दूसरी लड़की से कहा, ये कौन है? ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसकी बात ना मानी ना तो ये सबकी गर्दनें काट देगा। जोहरा ने उसे मजीद खौफजदा किया। उसने मुझ पर और फौजी पर टॉर्च डाली। मैंने पिस्तौल निकाल लिया था, उन लड़कियों के लिए नहीं बल्कि उनके लिए जो उनका वावेला सुनकर आते, मगर खैरियत रही।
पिस्तौल के नजारे और जोहरा के समझाने पर उन्होंने अपनी जुबानें बंद रखने में आफियत समझी थी। बिस्तर पर बैठी लड़की ने नाइटी पहन रखी थी। उसकी उम्र 20 साल से कम थी। दुबली पतली और गोरी चट्टी लड़की थी जो मेरी गिरफ्त में दबी थी। जिस्मानी तौर पर वो भी ऐसी ही थी। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन कोई आवाज निकालने की कोशिश मत करना। इससे पहले कोई तुम्हारी मदद को आए, मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा चुका हूंगा। उसने सर हिलाया तो मैंने उसे छोड़ दिया। वो लपक कर बिस्तर पर बैठी दूसरी लड़की के पास चली गई और उससे चिमट कर बैठ गई। जोहरा मेरे पास आई। सुनो, अगर उन्होंने किसी न किसी तरह लाइट बहाल कर ली तो हमारा भांडा फूट जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूं, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। मैं कैसर को यहां तक लाती हूँ, बाहर इस वक्त लोग हैं, जरा सा हंगामा हो तो सब आ जाएंगे। वो आ जाएगा यहाँ? अगर मैं बुलाऊंगी तो जरूर आएगा। उसे काबू करना तुम्हारा काम होगा। इसकी तुम फिक्र मत करो, लेकर आओ उसे। जोहरा सर हिलाकर बाहर जाने लगी तो लड़कियों ने घिघियाई आवाज निकाली, हमें छोड़कर मत जाओ। फिक्र मत करो, मैं भी आती हूँ। तुम दोनों चुप करके बैठी रहो। कोई गैर जरूरी आवाज निकाली ना तो आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। जाओ जोहरा, लेकर आओ उसे। उसने सर हिलाया और कमरे से निकल गई। टॉर्च जोहरा के पास थी, लेकिन इस दौरान में फौजी के साथी लड़की ने अपनी टॉर्च जला ली थी। फौजी ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? इन लोगों का दुश्मन। मुझे यहां से निकलना है और किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे मार दूंगा। हम कुछ नहीं करेंगे। जब हम यहां से निकल जाएं तब भी खामोश रहना। अब बिल्कुल चुप हो जाओ, जरा आवाज ना निकले। मैं अपनी सारी तवज्जो बाहर रखना चाहता था। जोहरा कैसर को लाने गई थी और अगर वो कामयाब हो जाती तो मुझे उस पर काबू रखने के लिए पूरी तरह मुस्तैद रहना था। मैंने एक बार फिर लड़कियों को धमकाया कि वो आवाज ना निकाले, मगर फिर मुझे ख्याल आया कि जोहरा कैसर को इस कमरे में लाएगी तो वो लड़कियों को देखकर चौंकेगा। मैंने कमरे के साथ वॉशरूम में झांका, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने लड़कियों से कहा, अंदर जाओ और बिल्कुल चुप रहना, चाहे कमरे में कुछ भी हो जाए, आवाज ना निकले। वो इतनी दहशत ज़दा थी कि उन्होंने हुक्म की फौरी तामील की और वॉशरूम में चली गई। मैंने टॉर्च उनके पास रहने दी। कमरे में तारीकी छा गई। ये इस लिहाज से अच्छा था कि कैसर को मैं नजर ना आता। जोहरा को गए 5 मिनट हुए थे। अब मुझे खदशा होने लगा कि कहीं कैसर ने खतरा भांपकर तो उसे रोक नहीं लिया। 10 मिनट पर मैं खुद बाहर जाने के लिए तैयार हो गया था कि बाहर से मुझे जोहरा की मखसूस हंसी सुनाई दी। यह हंसी यकीनन मुझे खबरदार करने के लिए थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, इतनी बेताबी क्या है, अंदर तो चलो। जैसे ही दरवाजे का लट्टू घूमा मैं मुस्तैद हो गया। जोहरा पहले आई और उसने जानबूझकर टॉर्च का रुख दूसरी तरफ रखा। कैसर ने अंदर कदम रखा और फिर शायद उसकी छठीस ने खबरदार किया। मैंने उसके सर पर वार किया, मगर वो उसके सर पर नहीं लगा। 1 सेकंड के अंदर वो मुस्तैद हो गया था। मैंने पिस्तौल का दस्ता उसके सर पर मारना चाहा, लेकिन उसके हरकत में आने की वजह से वो उसके शाने पर लगा। उसका यह हाथ बेकार हो गया था, मगर उसने फौरन अकब से मुझे लात मारी, जो बचाते हुए भी मेरे बाएं घुटने पर लगी। एक लम्हे को दर्द की शिद्दत ने मुझे तड़पा दिया और मैं गिरने लगा। गिरते गिरते भी मैंने उसकी टांग पकड़कर खींच ली और वो मुंह के बल गिरा। हड़बड़ाहट में टॉर्च जोहरा के हाथ से निकल गई थी। गिरते हुए मैंने पिस्तौल पर गिरफ्त मजबूत रखी थी। उसने पांव चलाया तो उसका पांव मेरी गिरफ्त से आजाद हो गया। उसके पास राइफल थी और लाजमी तौर पर पिस्तौल भी था। जोहरा के हाथ से गिरने वाली टॉर्च लुढ़क कर बेड के पास चली गई थी। उसकी रोशनी के निकास से कमरा किसी कदर रोशन था। कैसर जमीन से उठ रहा था। उसे उठते देखकर मैंने जमीन से जस्ट लगाई और उसे लेता हुआ नीचे जा गिरा। उसने तड़प कर मुझे उछालने की कोशिश की, मगर मैं उसे चिमटा रहा। उसके हाथ मेरी नजरों से उछलते और यह खतरनाक बात थी, वो पिस्तौल निकालकर अचानक मुझे शूट कर सकता था और मैं किसी सूरत उसे उसका मौका नहीं देना चाहता था। मैंने दोबारा उसके सर पर पिस्तौल से वार किया, मगर वो कमजोर था। वो एक लम्हे के लिए साकित हुआ। दूसरे लम्हे उसने मुझे उछाल दिया। मैं बिस्तर पर जा गिरा और लुढ़क कर उसके बराबर में दीवार के साथ गिरा। उसने फौरन जवाबी हमला किया। वो उड़ता हुआ आया था। उस जगह मदाफत का मौका नहीं था, इसलिए मैं बिस्तर के नीचे घुस गया। वो खाली जगह आकर गिरा और मैंने नीचे से ताक कर लात चलाई जो उसके सर पर लगी। उसका सर दीवार से लगा। वो कराहा, मगर दूसरे वार ने उसे साकित कर दिया था। मैं उस तरफ से नहीं निकल सकता था। बिस्तर की दूसरी तरफ से निकला। जोहरा ने टॉर्च उठा ली। तुम ठीक तो हो ना? हाँ। लड़ाई शुरू होते ही मैं एक तरफ हो गई थी। मैंने बेहोश कैसर का जायजा लिया। वो किसी कदर लंबा और ठोस जसामत का आदमी था। वो लड़ाई में माहिर लगता था। जरा सी चूक होती वो मुझ पर हावी हो जाता। सर पर लगने वाली जरबों की वजह से वो बेहोश था, मगर कब उसे होश आ जाए ये कहना मुश्किल था। मैंने लड़कियों के दुपट्टों से उसके हाथ पांव बांधे और मुंह में एक कपड़ा ठूंस दिया। जोहरा सब देख रही थी। बस अब चलो। नहीं, ऐसे लेकर जाना है। यही तहखाने से बाहर जाने का रास्ता बताएगा। और इन दोनों को? इनको यहीं छोड़ जाता है, मगर ये शोर करेंगी। मैंने कहते हुए सोचा, इनको भी ले चलो, समझा देना कि आवाज ना निकले। पर इनको ले जाना बेवकूफी होगी। और छोड़कर जाना इससे भी बड़ी बेवकूफी होगी। इनको तैयार करो और ये पिस्तौल रखो। धमकाती रहना। भागने की कोशिश करें
تو بے درہ گولی مار دینا۔ زہرا نے ان دونوں کو نکالا اور ان کو بتایا کہ ہم تہخانے جا رہے ہیں۔ وہ آواز نکالنے یا کسی کو مدد کے لیے بلانے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے قیصر کی رائفل ایک طرف ڈال دی اور اس کا پستول زہرا کے حوالے کر دیا۔ ہم کمرے سے نکلے تو فوزی سب سے آگے تھی، اس کے بعد زہرا، ہمارے درمیان میں شائلہ تھی۔ اس کا نام مجھے بعد میں پتا چلا۔ ہم بغیر کسی دقت کے تہخانے کے دروازے تک پہنچے اور اندر داخل ہو گئے۔ حیرت انگیز طور پر تہخانے میں روشنی تھی، یعنی اس کا بجلی کا سسٹم الگ تھا۔ میں نے اندر آتے دروازہ اندر کی طرف سے بولٹ کر دیا۔ اب کوئی اتنی آسانی سے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ ہم نیچے آئے۔ پول والے حصے کی طرف سے بھاپ سی اٹھ رہی تھی اور تہخانے میں خاصی سردی تھی۔ میں نے سوال کی نظر سے زہرا کی طرف دیکھا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ ہم طے کر کے آئے تھے کہ آواز نہیں نکالنی، ممکن ہے تہخانہ نگرانی میں ہو۔ زہرا نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور اشارے سے مجھے بلا لیا۔ میں نے دونوں لڑکیوں کو بھی چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ بادل ناخواستہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھی۔ میں ان کے پیچھے تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے قیصر کو میز پر ڈال دیا۔ زہرا سوئچ بورڈ کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے کوئی بٹن تو نہیں دبایا؟ نہیں، ابھی دبانا بھی مت۔ یہ کہہ کر میں نے سوئچ بورڈ کا جائزہ لیا۔ اس پر کل 5 بٹن تھے۔ زہرا نے اس شخص کو تہخانے کا دروازہ کھولنے کے لیے بٹن دباتے دیکھا تھا۔ اسے یاد تھا کہ آخری 2 بٹن بائیں کے تھے، لیکن پہلا بٹن کون سا تھا وہ اس بارے میں کنفیوز تھی۔ تجربہ کیا جا سکتا تھا، مگر خدشہ یہ تھا کہ غلط بٹن دبانے کی صورت میں کہیں کو الارم نہ بجنے لگے۔ تمہیں یقین ہے تم نے 3 بٹن دبانے کی آواز سنی تھی؟ صرف آواز نہیں سنی تھی، دیکھا بھی تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور پہلا، چوتھا اور 5واں بٹن دبایا، مگر کچھ نہ ہوا۔ کوئی خفیہ راستہ نمودار نہ ہوا، یعنی میں نے غلط بٹن دبایا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر دوسرا بٹن اور پھر آخر کے 2 بٹن دبائے۔ اس بار بھی کوئی راستہ نمودار نہ ہوا۔ اب آخری راستہ تھا۔ میں نے لگاتار آخری 3 بٹن دبائے اور پر امید نظروں سے دیوار کی طرف دیکھا جس میں بقول زہرا کے دروازہ نمودار ہوا تھا، مگر یہ کوشش بھی رائے گا گئی۔ راستہ نمودار نہیں ہوا، کیوں؟ اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک میکینزم کام نہیں کر رہا، دوسرا ہم غلط بٹن دبا رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ جو تقدیر میں لکھا ہے۔ ان بیچاریوں کو بلا وجہ لے آئے، ان کو اوپر ہی چھوڑاتے ہیں۔ میں نے افسوس سے لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ ہمیں جانے دو، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ فوزی گڑ گڑائی، اب تم اوپر گئی تو وہ تمہیں ہمارا ساتھی سمجھیں گے، اور تم جانتی ہو یہ غداروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، تم زبردستی ہمیں لائے ہو۔ یہ بات وہ نہیں مانیں گے، فی الحال تم دونوں چپ کر کے بیٹھو۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ تہخانے کا ہال خالی نظر آ رہا تھا، مگر زیادہ دیر نہ گزرتی جب اوپر والے ہمارے فرار سے واقف ہو جاتے اور وہ نیچے کا رخ کرتے۔ فوزی اور شائلہ ایک طرف خاموش کھڑی تھی، جبکہ زہرا بےتابی سے دیوار ٹٹول رہی تھی، جیسے انگلیوں سے راستہ کھولنے کی۔ بیکار ہے، اس طرح راستہ نہیں ملے گا، میں نے اس سے کہا اور بے ہوش قیصر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بتائے گا، پر یہ تو بے ہوش ہے۔ ابھی ہوش میں لے آتے ہیں۔ میں نے ایک طرف رکھی پانی کی بوتل اٹھا کر قیصر کے سر پر الٹ دی۔ پانی اس کے چہرے پر پڑا تو اچھا رد عمل ہوا۔ 1 منٹ میں وہ ہوش میں آنے لگا۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ شاباش، جاگ جاؤ، ورنہ ہمیشہ کی نیند سو جاؤ گے۔ 1 منٹ بعد وہ پوری طرح ہوش میں تھا اور مجھے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے مطلع کیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا شہباز، اپنے حق میں۔ میں عام طور سے اپنے حق میں اچھا نہیں کرتا، لیکن میں تمہیں نصیحتیں سننے کے لیے ہوش میں نہیں لایا ہوں۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ اس کمرے کو غور سے دیکھو۔ تم اس وقت تہخانے میں ہو اور مجھے خفیہ تہخانے میں جانے والا راستہ کھول کر دو گے تم۔ خفیہ تہخانہ؟ میں سمجھا نہیں۔ تم اتنے معصوم نہیں ہو جتنا خود کو ظاہر کر رہے ہو۔ تم اوپر کس چیز پر پہرا دیتے تھے؟ شام کے بعد اس جگہ پر آنے میں پابندی کیوں ہے؟ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے کھول دو ورنہ تمہارا انجام دردناک ہوگا۔ بات ابھی مجھ تک پہنچی ہے، شمشاد شاہنواز تک پہنچی نہ تو تمہیں کتوں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ تم اس کی کیا وضاحت پیش کرو گے کہ زہرا کے ساتھ اس کمرے میں کیوں گئے تھے؟ اس کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ میں بتا دوں گا کہ دھوکے سے لے گئی تھی مجھے کمرے میں پڑی لاش دکھانے کے لیے۔ اور پھر وہ لاش کہاں گئی؟ جواب دینے کے بجائے اس نے خوخار نظروں سے زہرا کو دیکھا اور پھر لڑکیوں کو گھورا۔ یہ بھی تمہارے ساتھ ہے؟ ان کو مجبوراً لانا پڑا، ورنہ چیخ چلا کر سب کو جمع کر لیتی۔ زہرا تمہیں ان کے کمرے میں لائی تھی۔ کتیا! اس نے دانت پیس کر کہنا چاہا کہ میں نے بے رحمی سے پستول کا دستہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ اس کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے اور ہونٹ پھٹ گئے۔ اس نے بے ساختہ چیخ ماری۔ اب کوئی اور غلط لفظ منہ سے نکلا نا تو 2 دانتوں سے اور محروم ہو جاؤ گے۔ 16ویں دفعہ میں تمہارے منہ میں دانت نام کی کوئی شے نہ ہوگی، ممکن ہے منہ بھی باقی نہ رہے۔ اس نے خون کی کلی کی۔ اس چوٹ نے اسے مشتعل کر دیا تھا، مگر اس نے مزید بکواس کرنے سے گریز کیا۔ مجھے بہر صورت تہخانے میں جانے والا راستہ درکار ہے۔ مجھے نہیں معلوم، جس کو معلوم ہے اس سے معلوم کر لو۔ تو تم اس طرح نہیں مانو گے؟ میں نے اسے کھینچ کر آندھے منہ لٹایا۔ وہاں ایک طرف استری رکھی تھی،
اسے پلگ کر کے میں نے قیصر کی کمر پر رکھ دیا. وہ تڑپا. میں نے استری کو 0 پر رکھا تھا اور یہ بھی گرم بھی نہ تھی. فوزی اور شہلک دوسرے سے لپٹی تھر تھر کانپ رہی تھی. ابھی میں استری گرم کروں گا. پہلے یہ تمہاری کھال جلائے گی, اس کے اندر چربی کی تہ پگھلائے گی اور آخر میں تمہارے گوشت اور ہڈیوں کو جلائے گی. تم مجھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکتے. ابھی پتہ چل جاتا ہے. میں نے زہرا کو اشارہ کیا کہ وہ باہر نظر رکھے, ایسا نہ ہو اوپر سے اچانک کوئی آ جائے. میں نے استری کا تھرموسٹیٹ گھما دیا. یہ ہلکی اور فوری گرم ہو جانے والی استری تھی. چند سیکنڈ بعد وہ کلبلانے لگا اور پھر ایک دم حلق پھاڑ کر چلایا, حرام زادہ. میں نے درجہ حرارت اور بڑھا دیا. ابھی کھال پر آبلہ نہیں آیا ہے اور تم شور کر رہے ہو. بعد میں بتاؤ گے نا تو اپنے نقصان کی تلافی بھی نہ کر سکو گے. میں نے استری ہٹائی تو اسے ذرا سکون ملا. دیکھو مجھے نہیں معلوم, میں صرف پہرے دار ہوں نیچے کا. اس نے جملہ چھوڑ کر چیخ ماری کیونکہ میں نے استری اس کے دائیں کولے پر رکھ دی تھی. اس نے دباتے ہوئے کہا, میں نے استری دباتے ہوئے کہا, مجھے بے وقوف مت بناؤ. میں پہلے خاصا بے وقوف ہوں. تم اپنے پورے جسم کی استری کروانا چاہتے ہو تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. استری کی گرمائش نے اس کی کھال جلانا شروع کر دی تھی اور گوشت چلنے کی بو آ رہی تھی. قیصر اب ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح چلا رہا تھا. میں نے ایک بار پھر استری ہٹا لی. اب بھی وقت ہے, بتا دے ورنہ میں تمہارے دونوں کان جلا دوں گا. نہیں, خدا کے لیے نہیں, بتاتا ہوں, ابھی بتاتا ہوں. پانی دو. پہلے راستہ بتاؤ, پھر پانی بھی مل جائے گا. تم نے مجھے سبق نہیں سنانا, طریقہ بتاؤ جس سے دروازہ کھل جائے. کمرے میں 2 عدد منرل واٹر کی 5 لیٹر والی بوتلیں پڑی تھیں. نہیں, پہلے پانی, خدا کے لیے. میں نے فوزی کو اشارہ کیا کہ وہ پانی لے کر آئے. اس نے گلاس میں پانی نکالا. قیصر نے سر اٹھایا اور فوزی نے گلاس اس کے منہ سے لگا دیا. اسی لمحے زہرا بولی, کچھ لوگ نیچے آئے ہیں, وہ ستونوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں. میں نے جھانک کر دیکھا. سیڑھیوں کے پاس ستونوں کے عقب میں کم سے کم 3 افراد کی موجودگی صاف محسوس کی جا سکتی تھی. مختلف زاویوں سے لگے بلبوں کی روشنی میں فرش پر سائے بن رہے تھے. میں نے پستول نکالا اور ایک ستون کا نشانہ لے کر فائر کیا. تہخانے میں پستول کے فائر کی آواز بم دھماکے کی طرح گونجی. کیا کر رہے ہو؟ زہرا گھبرا کر بولی, ان کو بتا رہا ہوں کہ ہم نہتے نہیں ہیں. میں نے پستول گھمایا. دروازے کی طرف. دروازے سے ایک طرف رہو. اگر انہوں نے فائر کیا تو. میرا جملہ ادھورا رہ گیا. باہر سے کسی نے فائر کیا اور گولی دروازے سے لگی تھی. یہ ٹھوس پلائی کا بنا دروازہ تھا, اس لیے گولی پار نہ ہو سکی. زہرا جلدی سے اوٹ میں ہو گئی. باہر سے کوئی چلایا, شہباز ہتھیار پھینک دو ورنہ کتے کی موت مارے جاؤ گے. میں قیصر کی طرف پلٹا تو وہ مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ اشتعال انگیز تھی. تہخانے کا راستہ بتاؤ. ان سے پوچھنا جو باہر آئے ہیں. میں نے اس کے منہ پر پھر پستول مارا. اس کا منہ دوسری طرف گھوم گیا اور وہ ساکت ہو گیا. میں نے رائفل چیک کی. اس میں 42 گولیوں کا ایک میگزین تھا اور دوسرا میگزین میری جیب میں تھا. 2 عدد پستول تھے. اسلحے کے لحاظ سے صورتحال مایوس کن نہ تھی تو حوصلہ افزا بھی نہ تھی. ایک رائفل اور 2 پستولوں کے ساتھ ہم ان درجنوں مسلح افراد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جو باہر بہتر پوزیشن میں تھے, اور ہماری عافیت اسی میں تھی کہ خفیہ تہخانے تک جانے کا راستہ کھل جائے. باہر سے بار بار مجھے وارننگ دی جا رہی تھی. زہرا اور دونوں لڑکیاں ایک طرف ہو گئی تھیں. میں نے ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانکا. وہ لوگ قریبی ستونوں تک آ گئے تھے. آخری ستون دروازے سے محض 10 فٹ کے فاصلے پر تھا. یہاں سے وہ ہمارے خلاف کارروائی کر سکتے تھے. زہرا سوئچ بورڈ کے پاس کھڑی بار بار بٹن دبا رہی تھی کہ شاید تہخانے کا دروازہ کھل جائے, مگر ابھی تک ایسے آسان نظر نہیں آئے تھے. دروازے کے میکینزم کو کہیں اور سے جام کر دیا گیا تھا, ورنہ کوئی نہ کوئی کمبینیشن تو کام کرتا. کوئی کام نہیں کر رہا, ہم پکڑے جائیں گے. اتنی آسانی سے نہیں. میں نے زہرا کو کہا اور دروازے کی اوٹ سے پہلی بار ان لوگوں سے کہا, شمشاد, شاہ نواز, تم میں سے کوئی میری بات سن رہا ہے؟ میں موجود ہوں. شمشاد کی آواز آئی, اپنے آدمیوں کو پیچھے ہٹا لو ورنہ میں قیصر اور ان دونوں لڑکیوں کو مار ڈالوں گا. ایسا کر کے تم ہمارا ہی کام کرو گے. ان کے لیے سزا کا فیصلہ ہو چکا ہے. ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے اگر تم ہتھیار ڈال دو, اور تم مرنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لڑکیوں کے چہرے زرد پڑ گئے. انہوں نے رونا چلانا شروع کر دیا کہ وہ بے گناہ ہیں اور میں ان کو زبردستی لے کر آیا تھا. خاموش. میں نے دھاڑ کر کہا, بکواس کرتے ہیں یہ. تم ان کی کمائی کی مشینیں ہو. اپنی کمائی کے ذریعے کون ختم کرنا چاہتا ہے؟ تم ان کو جانتے نہیں ہو, یہ بہت شفاق لوگ ہیں. فوزی روتے ہوئے بولی. زہرا نے ان کی تائید کی, وہ سب کو مار دیں گے کیونکہ ہم تہخانے کے راز سے واقف ہو گئے ہیں. اس طرح تو میں بھی جان گیا ہوں. مجھے کیوں چھوڑیں گے یہ؟ تمہاری بات دوسری ہے. اول تو تم ان کی قید میں ہو, یہ تمہیں رہا نہیں کریں گے. دوسرے تم حویلی سے تعلق نہیں رکھتے, اس لیے تہخانے کا راز جاننا تمہارے لیے بیکار ہے. زہرا کا تجزیہ اس حد تک درست تھا کہ وہ مجھے رہا ہی نہ کرتے, اس لیے تہخانے کا راز بھی راز ہی رہتا. مگر یہ ناممکن تھا کہ ان کو اس کی پرواہ نہ ہو. اگر میں اس راز کے ساتھ فرار ہو جاتا تو پہلی فرصت میں تہخانے سے تمام ممنوع اشیاء ہٹا کر وہ اسے خالی کر دیتے.
میں سوچ میں گم تھا کہ اچانک زہرا چلائی، شہباز بچو! خود مجھے بھی آنکھوں کے گوشے سے حرکت کا احساس ہوا تھا اور میں نے بروقت سر نیچے کیا تھا، ورنہ اس طرح میرے سر پر لگتی۔ نہ جانے کیسے قیصر نے اپنے ہاتھ کھول لیے تھے اور چالاکی سے کام لیتے ہوئے بے سود پڑا تھا۔ جب اس نے مجھے غافل پائے تو پہلے استری اٹھا کر ماری اور پھر خود مجھ پر چھلانگ مار دی۔ رائفل میرے ہاتھ میں تھی مگر مجھے استعمال کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ میں اس طرح گرا کہ وہ میرے اوپر تھا اور رائفل ہم دونوں کے درمیان میں تھی۔ زہرا، دروازے کا خیال رکھو۔ قیصر مجھ سے رائفل چھیننے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ہی وہ میرے سر کو نشانہ بھی بنا رہا تھا۔ میں نے خاصی جدوجہد کے بعد اسے اچھال کر دور پھینکا اور بدقسمتی سے وہ سیدھا زہرا کے پاس جا گرا۔ جب تک میں نے اٹھ کر رائفل اس کی طرف سیدھی کی، اس نے ناقابل بیان پھرتی سے زہرا کو جکڑ کر اس کا پستول چھین لیا اور اس کے سر پر رکھ دیا۔ اب حرکت کی نا تو میں اسے مار دوں گا۔ اپنے بارے میں تم باہر والوں کا فیصلہ سن چکے ہو، اس لیے ہمارا ساتھ دو، میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ بکو مت، میں غدار نہیں ہوں، وہ مجھے مارے یا بخشے، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اچانک زہرا کو میری جانب دھکیل دیا۔ اس کی حرکت میں آتے میں بھانپ کیا تھا۔ میں فرش پر گرا اور زہرا میرے پیروں سے الجھ کر گری۔ اس سے پہلے قیصر مجھے گولی مارتا میں نے برش چلا دیا۔ وہ چلایا، اس کے ہاتھ سے پستول گر گیا اور وہ خود دروازے کے باہر جا گرا۔ میں نے پھرتی سے روک کر کے دروازے کو لات ماری اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر اسے بولٹ کر دیا۔ قیصر بچ نکلا تھا، اس کے بازو میں گولی لگی تھی۔ میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کرتا تو وہ مجھ پر گولی چلا دیتا۔ شہباز، دیکھو دروازہ! زہرا خوشی سے چلائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ تہخانے میں جانے والا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ پتہ نہیں۔ زہرا نے سوئچ بورڈ کی طرف دیکھا۔ وہ گولیوں سے چھلنی ہو گیا تھا اور شاید کسی گولی نے اندر سرکٹ کو بریک کر دیا تھا اور اسی وجہ سے دروازہ کھل گیا تھا۔ یہ تائید عزت تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوا آگے آیا۔ سیڑھیاں نیچے جا رہی تھی۔ میں نے لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ تم دونوں ہمارے ساتھ آؤ گی؟ میں چلوں گی، ورنہ یہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ شہلا نے جرأت کی۔ بادل ناخواستہ فوزی نے بھی سر ہلا دیا۔ میں بھی چلوں گی۔ اسی لمحے دروازے پر کسی نے فائر کیا، شاید وہ فائر کر کے بولٹ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے میز دھکیل کر دروازے کے سامنے کر دی۔ چلو جلدی کرو۔ پہلے زہرا گئی، اس کے پیچھے دونوں لڑکیاں تھیں اور آخر میں اترا۔ یہ تنگ سیڑھیاں تھیں۔ مجھے نیچے کو ایسا بٹن نظر نہیں آ رہا تھا جسے دبا کر دروازہ بند کیا جاتا، مگر جب سیڑھیاں اتر کر میں تہخانے میں آیا تو ایک سرخ بٹن نظر آیا۔ میں نے اسے دبایا تو اوپر کا دروازہ بند ہو گیا۔ دوبارہ دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ اسی لمحے اوپر سے برس چلا اور میں نے دروازہ ٹوٹنے کی آواز سنی۔ میں نے دوبارہ بٹن دبایا اور دروازہ بند ہونے لگا۔ میں نے رائفل سیدھی کی۔ ایک شخص دروازے پر نمودار ہوا۔ میں نے بنا تذبذب کے اس پر فائر کر دیا اور وہ پیچھے جا گرا۔ گولیاں اس کے سینے اور پیٹ پر لگی تھیں۔ کچھ گولیاں اس کے عقب سے چلی مگر ان کا نشانہ کوئی نہ تھا۔ اسی لمحے دروازہ بند ہو گیا۔ فوزی اور شہلا ایک طرف سہمی کھڑی تھی اور زہرا پیٹیوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ ان سب میں اسلحہ ہے، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے پنڈلی سے بندھا خنجر نکالا اور ایک طرف رکھی پیٹیوں پر چڑھ گیا۔ خنجر میں نے زہرا کو دے دیا۔ پیٹی پر چاروں طرف سے فولادی پتری لگا کر اسے بند کیا گیا تھا۔ میں نے خنجر سے پتری کاٹ اور ایک طرف تختے تلے خنجر پھنسا کر زور لگایا تو کیڑوں نے چرچراہٹ کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ دی۔ ذرا سی محنت کر کے میں 2 تختے الگ کرنے میں کامیاب رہا۔ اندر موٹی گھاس بطور پیکنگ رکھی گئی تھی۔ میں نے ہاتھ مار کر اسے ہٹایا تو نیچے سے سیلوفین میں لپٹی ایک رائفل میرے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ کسی حد تک G3 سے ملتی جلتی تھی جو ہمارے ملک میں آرمی کے جوانوں کو دی جاتی ہے۔ یہ شاید G2 رائفل تھی جو بھارت میں تیار ہوتی ہے۔ اس کی اصل دوسری جنگ عظیم میں جرمنی میں تیار ہوئی تھی اور وہ G1 کہلاتی تھی۔ کلیشنکوف اور M16 رائفلوں کے ساتھ اس کا شمار دنیا کی بہترین اسالٹ رائفلوں میں ہوتا ہے۔ میرے اندر وسوسے اور خدشات سرسرانے لگے تھے۔ یہ فوجی نوعیت کا اسلحہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں بھیجا جا رہا تھا؟ پیٹی میں صرف رائفلیں تھیں، ان کے میگزین نہ تھے۔ میں نے دوسری پیٹی کھولی، اس پہ بھی رائفلیں تھیں۔ اس قطار کی تمام پیٹیوں میں شاید یہی ہلاکت خیز اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ 50x50 کے اس تہخانے میں سینکڑوں کے حساب سے پیٹیاں تھیں۔ باہر جانے والا راستہ کس طرف ہو سکتا ہے؟ میں نے زہرا سے پوچھا۔ باہر جانے والا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اچانک ہی کسی کی آواز آئی۔ شہباز، ابھی تک تمہارے ساتھ نرمی کی گئی ہے، اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ تم شاید شاہ نواز ہو، میں نے تم سے کبھی کوئی نرمی نہیں مانگی، میں دلالوں سے کچھ مانگنے کا قائل نہیں ہوں۔ جواب میں اس نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ اب آئے نا تم اپنی اوقات پر۔ شہباز، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، باہر آ جاؤ، ورنہ تم اپنے کمانڈوز بھیج دو اس جگہ ایک گولی چلنے، ورنہ تم اپنے کمانڈوز کو بھیج دینا۔ اس جگہ ایک گولی چلنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ تمہارا اڈا سرے سے غائب ہو جائے گا اور اس جگہ صرف ایک گڑھا رہ جائے گا۔ میری بات پر اسے سانپ سون گیا۔ خاصی دیر بعد اس نے مصالحانہ انداز میں کہا، سنو، اگر تم چاہو تو تمہیں بحفاظت نکلنے کا راستہ دیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا تم اپنے تمام آدمیوں کو نہتہ کر دو گے اور ان کا اسلحہ لے لو گے،
یا خود یہاں ہوگے کہ میں تمہیں یرغمال بنا کر نکل جاؤں؟ اتنا پاگل نہیں ہوں میں، اور میں تمہیں نظر آتا ہوں؟ تمہاری بات پر بھروسہ کرنے کے لیے باہر آ جاؤں؟ اتنا احمق میں بھی نہیں ہوں۔ اس تہخانے میں لگے اسپیکر ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ منسلک مائکرو فون بھی بہت طاقتور تھے۔ میں اس بات چیت کے دوران تہخانے کی دیواروں کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ مجھے دروازے کی تلاش تھی اور وہ مجھے تیسری دیوار پر مل گیا جو مشرق کی طرف تھی۔ ایک بڑا سا ہینڈل لگا تھا اور خاص بات یہ تھی کہ وہ فولادی پٹ جو اس راستے پر لگائے گئے تھے ان پر ایک عدد تالا لگا تھا۔ تہخانے میں اترتے وقت مجھے خیال آیا تھا کہ اگر اس سے باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ تھا تو شاہ نواز کے گرگے اس سے اندر آ سکتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہ اندر کیوں نہ آ سکے تھے۔ این ممکن تھا کہ وہ ان فولادی پٹوں کے پیچھے ہوں، مگر اندر آنے کے لیے ضروری تھا کہ اندر سے کوئی یہ تالا کھولے۔ حفاظتی نقطہ نظر سے یہ بے حد ضروری تھا کہ بغیر اجازت کوئی باہر سے اس تہخانے تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ شہباز، تم کب تک یہاں رہو گے؟ شاہ نواز نے خاصی دیر بعد کہا۔ تمہیں کبھی نہ کبھی تو اس جگہ سے نکلنا ہی ہوگا۔ احمق آدمی، تمہیں کس نے اس جگہ کا سربراہ بنایا ہے؟ میرا خیال ہے سارا سیٹ اپ مرحوم جامی شاہ کا ہوگا، ورنہ تم صرف دلالی کے لیے موزوں ہو۔ میں نے ایک اور پیٹی پر چڑھتے ہوئے کہا، میں محصور ہونے کے لیے اس تہخانے میں نہیں آیا ہوں۔ مجھے معلوم تھا یہاں کیا ہے اور میں ذرا بندوبست کر رہا ہوں، اس کے بعد تم مجھے خود بحفاظت یہاں سے نکالو گے۔ کیسا بندوبست؟ اس نے تشویش سے کہا۔ میں نے پیٹی کھولی۔ اس کے اندر بارودی سرنگیں تھیں اور یہ خاصی بڑی تھی جو گاڑیوں اور بڑے سائز کے ٹرکوں تک کو تباہ کر سکتی تھیں۔ اسے کھلا چھوڑ کر میں برابر والی پیٹیوں کے انبار پر چڑھ گیا۔ اس میں LMG اور ان کے ایمونیشن باکس تھے۔ میں نے گن نکالی اور ایک عدد ایمونیشن باکس پہ نکالا۔ خالی ہاتھوں سے اسے صرف ہالی ووڈ کی فلموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت میں یہ ٹرائل سٹینڈ پر رکھ کر چلائی جاتی ہے، ورنہ اس کا دھکا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ مجھے زیادہ خطرہ سیڑھیوں والے راستے کی جانب سے تھا۔ میں نے LMG کا ٹرائیپوڈ ایک پیٹی پر رکھا جو سیڑھیوں کے سامنے تھی۔ اس سے ایمونیشن باکس منسلک کیا جس میں شاید کئی 100 گولیاں تھیں۔ کام مکمل کر کے میں نے تجربے کے طور پر سیڑھیوں پر ایک ہلکا سا برسٹ مارا۔ تہخانے کی محدود فضا میں ایسا شور گونجا کہ کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فکر مت کرو، یہ ٹیسٹ فائر تھا۔ اگر کسی نے سیڑھیوں والے راستے سے نیچے آنے کی کوشش کی تو تم سمجھ سکتے ہو یہ گن اس کا کیا حشر کرے گی۔ وہ پاگل کے بچے، بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر گولیاں چلا رہے ہو؟ شاہ نواز کے لہجے میں سچ مچ کا خوف تھا۔ ابھی تمہیں اور بھی بہت کچھ کروں گا شاہ نواز، اتنا یاد رکھنا، میں زندہ تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ ایسا موقع ہے نا تو میں یہ سب اڑا دوں گا۔ نہیں، خدا کے لیے، یہ کروڑوں کا اسلحہ ہے۔ خدا کے لیے؟ کیا تم یہ اسلحہ خدا کے لیے لائے ہو؟ یہ سب جنگی نوعیت کا اسلحہ ہے جو تخریب کاروں اور اس ملک میں انارکی پھیلانے والوں کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ تم عورتوں کے ہی نہیں، اس زمین کے بھی دلال ہو۔ اس سے باتوں کے دوران میں پیٹیاں کھول کر دیکھ رہا تھا۔ ان میں راکٹ لانچر، پستول، مشین گنیں، دستی بم، ٹائم بم، ریموٹ کنٹرول بم، فاسفورس بم جو آگ لگا دیتے ہیں، دور مار رائفلیں اور ان سب کا بے تحاشا ایمونیشن تھا۔ میں نے G3 رائفل کے بجائے 2 عدد مشین گنیں اور ان کے میگزین نکال لیے۔ 45 کے 2 عدد پستول لے لیے۔ یہ سب ایک نمبر اسلحہ تھا۔ بموں کو چھیڑنا میں نے مناسب نہ سمجھا کیونکہ مجھے ان کا استعمال نہیں آتا تھا۔ البتہ میں نے ان کے باکس کھلے رہنے دیے۔ رائفل اور پستول میں نے ایک پیٹی میں ڈال دیے تھے۔ ایک نیا پستول زہرا کو دے کر اسے اس کے استعمال کا طریقہ سمجھایا اور اسے سیڑھیوں کے پاس کھڑا کر دیا۔ فوزی اور شہلا ایک طرف بیٹھ گئی تھیں۔ اب میں نے اصل کام شروع کیا۔ پیٹیوں سے بارودی سرنگیں نکال کر پورے تہخانے میں جا بجا پھیلانی شروع کر دی۔ ہر بارودی سرنگ کا وزن 4 کلو تھا اور اس کا دھماکہ خیز مادہ کسی بڑی گاڑی کے پرزے کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے ایسی 40 بارودی سرنگیں پورے تہخانے میں رکھ دی۔ اس کے بعد دستی بم پھیلائے اور آخر میں فاسفورس بم لگا دیے۔ زہرا نے کئی بار مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی مگر میں نے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کو کہا۔ سب سے آخر میں نے ایک عدد ریموٹ کنٹرول بم کا ریموٹ نکالا۔ اس میں سیل نہیں تھے مگر دھمکانے کے لیے برا نہ تھا۔ ریموٹ کنٹرول بم بلکہ سوائے دستی بم اور فاسفورس بم کے تمام دھماکہ خیز اشیاء کے اجزاء الگ کیے تاکہ غلطی سے بھی دھماکہ نہ ہو۔ حد یہ کہ بارودی سرنگوں کی وہ پلیٹ بھی نہ تھی جس پر دباؤ پڑنے سے سرنگ دھماکے سے پھٹ جاتی ہے۔ دستی بم میں ایک چابی لگی ہوتی ہے اور دوسرے پن ہوتی ہے۔ جب تک پن نکال کر پن کو نہ چھوڑا جائے بم نہیں پھٹتا۔ یہی کچھ فاسفورس بم میں ہوتا ہے۔ ریموٹ پر 7 بٹن تھے، یعنی اس سے 7 بموں کو یکے بعد دیگرے اڑایا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے جیب میں ڈال لیا۔ اس کے بعد میں نے شاہ نواز کو پکارا۔ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم سب بارود کے ایک ایسے ڈھیر پر بیٹھے جسے صرف ایک بٹن سے اڑایا جا سکتا ہے۔ تم بکواس کر رہے ہو؟ حالانکہ میں جہاں موجود ہوں تمہیں میری بات کا فوراً یقین کر لینا چاہیے۔ میں نے وسط میں رکھی ایک پیٹی سے 7 عدد ریموٹ کنٹرول بم نکال کر تہخانے میں ایسی جگہوں پر چھپا دیے ہیں جہاں ان کو 2 گھنٹے سے پہلے تلاش کرنا ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ پورے تہخانے میں بارودی سرنگیں، دستی بم اور فاسفورس بم بکھرے ہیں۔ تم خود سوچ سکتے ہو ایک چنگاری اس جگہ کا کیا حال کرے گی۔ تم مرنا چاہتے ہو؟ میں جینا چاہتا ہوں، لیکن کسی نے میرا حق چھیننے کی کوشش کی تو اسے بھی میرے ساتھ ہی مرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تم چاہتے کیا ہو؟
شاہ نواز نے خاصی دیر بعد اور خاصی بے بسی سے کہا، سب سے پہلے تو خفیہ راستے کے سامنے سے اپنے سارے کتوں کو ہٹا لو. میں یہ راستہ کھولنے جا رہا ہوں. مجھے ایک آدمی بھی نظر نہیں آنا چاہیے. مجھے کچھ دیر کی مہلت دو، میں معلوم کرتا ہوں میرے آدمی وہاں ہے یا نہیں. وہ اجلت سے بولا. میں مسکرا دیا. اس کا مطلب تھا شاہ نواز نے اپنے آدمی پہلے ہی وہاں تعینات کر دیے تھے. 10 منٹ بعد اس نے پورے اعتماد انداز میں کہا، تہ خانے سے باہر جانے والے راستے پر اب میرا کوئی آدمی نہیں ہے. وہ سب باہر گھیرا ڈالے، میرے باہر آنے کے منتظر ہیں. نہیں، میں نے سب کو ہٹا لیا ہے. اوکے، تو اب تم ایک عدد گاڑی اس جگہ پہنچا دو جس طرف سرنگ نکلتی ہے. ایندھن پوری طرح بھرا ہو اور کوئی گڑبڑ نہ ہو. مجھے 10 منٹ اور دو. شاہ نواز کے لہجے میں اطمینان آ گیا. زہرا نے مجھے حیرت سے دیکھا اور کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. پھر میں نے شاہ نواز سے کہا، بہتر ہوگا تم اوپر سے حویلی خالی کرا لو. ممکن ہے کسی ہاتھ سے یا تمہاری طرف سے کسی دغا بازی کی صورت میں مجھے سب اڑانا پڑے. فکر مت کرو، تمہارے ساتھ کوئی دغا نہیں کرے گا. یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب ہم باہر نکلیں گے. میں نے کہا اور ذرا مجبور لہجے میں کہا، مگر نکلنا تو ہے. بس اتنا یاد رکھنا کہ ہم زندہ ہاتھ نہیں آئیں گے. زہرا نے ایک بار پھر کچھ کہنا چاہا، مگر میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا. اس کے بعد میں نے رومال پکڑ کر ایک طرف دیوار میں لگا بلب اتارا اور اس کے ہولڈر میں لگانے والے سرے پر لوہے کی پتری لپیٹ دی. زہرا نے مجھ سے اشارے سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو. میں نے اسے اشارے سے سمجھایا کہ وہ دیکھتی رہے. میں نے بلب ہولڈر کے پاس رکھ دیا. اس کے بعد زہرا کو ایک طرف بلایا اور زمین پر پڑی گرد پر انگلی سے لکھ کر اسے سمجھانے لگا. اس نے سر ہلایا کہ وہ میری بات سمجھ گئی ہے. اسی لمحے اسپیکر کھڑکھڑائے. شہباز، ایک لینڈ کروزر آ گئی ہے، اس میں تم جہاں چاہو جا سکتے ہو، تمہارا راستہ نہیں روکا جائے گا. اس نے کہا، مثلاً جہنم. میں نے دل میں سوچا. اس کے ساتھ ہی میں حرکت میں آیا. زہرا سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی. اس نے ٹارچ روشن کر لی تھی. میں نے اسے اشارہ کیا تو اس نے سیڑھیوں کے اوپر والے دروازے کو کھولنے کا بٹن دبا دیا. اس کے ساتھ ہی میں نے بلب اٹھا کر ہولڈر میں لگایا. شعلہ سا لپکا اور لائٹ چلی گئی. بلب ہولڈر میں سما نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے کوشش کر کے اسے ٹھوس دیا. زور لگانے سے اس کا شیشہ ٹوٹا اور شاید میرے ہاتھ پر بھی لگا، مگر میں پرواہ کیے بغیر بھاگا. تینوں لڑکیاں سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھیں. اوپر سے 2 افراد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی. بول کیا رہے تھے؟ چلا چلا کر ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا. میں جھکا جھکا اوپر تک آیا. جیسے ہی میں دروازے کے قریب پہنچا، ان میں سے ایک نے ایمرجنسی لائٹ جلا دی. ہم نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا. فرق صرف یہ تھا کہ میرے ہاتھ میں مشین گن تیار تھی اور وہ اپنے ہتھیاروں سے ذرا دور تھے. میں نے برسٹ مارا اور وہ تینوں کربناک آوازوں کے ساتھ زمین بوس ہو گئے. لائٹ اوپر بھی نہ تھی اور مجھے امید تھی کہ مائک بھی بیکار ہو گئے ہوں گے. یہاں صرف یہی 3 افراد تھے. زہرا، ان کو لے کر اوپر آؤ، میں نے چلا کر کہا. ایک اضافی مشین گن میرے شانے سے لٹک رہی تھی. ان کے 4 عدد فاضل میگزین تھے. میری جیکٹ کی جیبوں میں 3 عدد دستی بم اور 2 عدد فاسفورس بم تھے اور ان کی مدد سے مجھے راستہ صاف کرنا تھا. زہرا سے میں نے گرد پر لکھ کر پوچھا تھا کہ وہ حویلی میں شاہ نواز کے جائے وقوع کے بارے میں جانتی ہے، تو اس نے اس بات میں جواب دیا تھا. ہم بھاگتے ہوئے دوسری سیڑھیوں سے اوپر آئے. میں نے مارے جانے والے فرد کے پاس سے ایمرجنسی لائٹ اٹھا لی تھی. زہرا آگے تھی اور لڑکیاں میرے پیچھے تھیں. باہر نکلنے سے پہلے میں نے ان سے کہا، تم اپنے کمرے میں چلی جانا. ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ ورنہ یہ ہمیں مار ڈالیں گے. شہلا گڑ گڑائی تھی. دیکھو، ہمارے ساتھ مارے جانے کے زیادہ امکان ہے. نہیں، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے. فوزی نے بھی کہا. وہ دونوں میری بات ماننے کے لیے تیار نہ تھی. ان کو زبردستی الگ کرنے سے خطرہ تھا کہ وہ شور مچا کر سب کو قبل از وقت خبردار کر دیں گی. بادل ناخواستہ میں نے ان کی بات مان لی. اوکے، مگر تم دونوں ذرا پیچھے رہنا، کوئی آواز مت نکالنا، اور ہم سے بچھڑ جاؤ تو اپنی جان بچانے کی خود کوشش کرنا. ہمیں منظور ہے، دونوں نے بیک وقت کہا. ایپیسوڈ 60. جیسا کہ مجھے توقع تھی، اوپری منزل پر روشنی آ گئی تھی. ان لوگوں نے بجلی کسی نہ کسی طرح بحال کر لی تھی. زہرا آگے تھی. وہ دائیں طرف کی کراہداری میں مڑی. میں کسی بھی لمحے تصادم کے لیے پوری طرح تیار تھا، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ اندر کے سارے محافظ ہمیں روکنے کے لیے باہر بھیج دیے گئے تھے اور وہ تہخانے سے باہر آنے والے راستے پر مورچہ لگائے بیٹھے تھے. کئی راہداریاں مڑنے کے بعد زہرا نے ایک جگہ جھانکا اور اشارے سے مجھے بھی دیکھنے کو کہا. میں نے جھانک کر دیکھا. راہداری کے سرے پر ایک دروازے کے سامنے ایک مسلح شخص کندھے سے رائفل ٹانگے کھڑا تھا. حالانکہ ان حالات میں رائفل اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی. وہ بمشکل 15 فٹ کے فاصلے پر تھا. وقت کم تھا. اگر میں براہ راست اس پر فائر کرتا تو شاہ نواز ہوشیار ہو جاتا، جبکہ میں اس پر قابو پانا چاہتا تھا. یہ خیال مجھے تہخانے میں اس کی آواز سن کر آیا تھا. میں نے محسوس کیا کہ خفیہ راستے سے نکلنا بہت بڑی حماقت ہوگی. تہخانے میں ان کو اسلحے کا ذخیرہ اڑانے کی دھمکی دے کر میں ان سے جو چاہتا منوا سکتا تھا، مگر ایک بار کھلی فضا میں آنے کے بعد میں ان کے رحم و کرم پر ہوتا. وہ دور سے مجھے مار ڈالتے یا گاڑی سمیت اڑا دیتے.
शाहनवाज तहखाने के उस राज के साथ किसी सूरत में मुझे जिंदा निकल जाने की इजाजत ना देता, चाहे उसे मुर्शिद अली या डेविड शाह की जानिब से मुझे जिंदा रखने की कितनी ही सख्त ताकीद क्यों ना होती। मैंने महसूस किया कि शाहनवाज इतना ज़हीन आदमी नहीं था। जब मैंने उसे खुफिया रास्ता साफ करने और वहां गाड़ी लाने को कहा तो उसके ज़हन ने तस्लीम कर लिया कि मैं फरार होना चाहता हूँ। उसकी जगह फतेह खान या मुर्शिद अली होता तो कभी इस बात को तस्लीम ना करता कि मैं ऐसी कोई अहमकाना हरकत करूंगा। शाहनवाज ने अपनी बेशतर अफरादी कुव्वत बाहर भेज दी थी और मुझे मौका मिल गया था कि मैं उस तक रसाई हासिल कर सकूं। एक बार मैं उसको यरगमाल बना लेता तो उस जगह से निकलना आसान हो जाता। मैंने पहरे पर मौजूद शख्स के बारे में सोचा और अचानक मशीन गन सामने रखते हुए मैं घूमकर राहदारी में आया। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसके हाथ बेसाख्ता राइफल की तरफ बढ़े। मैंने मशीन गन को यूं जुम्बिश दी जैसे ब्रस्ट मारने वाला हूं। उसके हाथ रुक गए। मैंने सर के इशारे से उसे राइफल नीचे डालने को कहा। उसने सादतमंदी से हुक्म की तामील की और दूसरे इशारे पर हाथ सामने फैलाकर औंधा लेट गया। मैंने उसके पास आकर अचानक मशीन गन का दस्ता उसकी गुद्दी पे दे मारा और वो बेसुध हो गया। जोरा लपक कर आई। उसके साथ दोनों लड़कियां भी थी। मैंने खफकी से हुजूम को देखा जो मेरे साथ साथ था और मेरी खुशकिस्मती कि मैं अब तक उनकी वजह से किसी की नजरों में नहीं आया था। शाहनवाज इस कमरे में है? मैंने जोरा के कान में पूछा। मैंने उसे यहाँ देखा है। उसने जवाबी सरगोशी की। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा था कि दरवाजा खुला और मुझे शमशाद की सूरत नजर आई। उसका मुंह खुला था कि मैंने मशीन गन का रुख उसकी तरफ करके हल्का सा ब्रस्ट मारा तो वो नीचे गिरी। गोलियां उसके पैरों में लगी थी। मैं उसे फलांग कर अंदर आया। दूसरा ब्रस्ट मैंने शाहनवाज के पास मारा। वो बराबर में रखी मेज से पिस्तौल उठाने जा रहा था कि मुंजमद हो गया। मैंने आगे बढ़कर लात मारी और मेज उलट दी। अपने हाथ सर पर रखो जल्दी, वरना मैं तुम्हें गोली मारूंगा। अचानक अकब से फायर की आवाज आई। मैंने एहतियात से देखा। शमशाद जमीन पर साकित पड़ी थी और उसके सर के सुराख से भेजा साफ नजर आ रहा था। जोरा अंदर आई। उसके हाथ में मौजूद पिस्तौल से धुआं उठ रहा था। इसने तुम्हें शूट करने की कोशिश की थी। तुमने पहल कर दी। इनसे मिलो, अपने शाहनवाज साहब। इनसे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं। शाहनवाज, शायद तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रहे हो। तुम्हारे ख्याल में मुझे तहखाने के खुफिया रास्ते से बाहर होना चाहिए था और तुमने अपने बेशतर मुसल्लह साथियों को वहां भेज दिया। मैं अभी भी हवेली में बेशुमार लोग मौजूद हैं। तुम यहां से नहीं निकल सकते। मैंने घूमकर उसके अकब में आने के बाद उसके सर पर मशीन गन की नाल रख दी। अगर तुम्हारी जान पर बनी हो तब भी मेरा रास्ता रोका जाएगा क्या? वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। चलो, मुश्किल से ही सही, पर मैं जाऊंगा जरूर। और याद रखना, कोई मुश्किल आई भी तो सबसे पहले तुम पर आएगी, इसलिए कोशिश करना मुश्किल ना ही आए। अब उठ जाओ। देखो, बात समझने की कोशिश करो। अगर तुमने मुझे यरगमाल बनाकर निकलने की कोशिश की तो मेरे साथी तुम्हारे साथ मुझे भी उड़ा देंगे। इतने नाखुश साथी हैं तुम्हारे जिनके नजदीक अपने बॉस की जिंदगी और मौत की कोई अहमियत ना हो। अहमियत कारोबार की है। जामिशा रुकावट बन रहा था, इसलिए उसका तख्ता उलट दिया गया था। मुझसे खतरा होगा तो वो मुझे भी मार डालेंगे, सरबरा किसी और को बना लेंगे। अब बकवास करने के बजाय खड़े हो जाओ। 1 मिनट। जोरा ने पहली बार मदाखलत की। ये दुरुस्त कह रहा है। इस हवेली में पाए जाने वाला हर फर्द भेड़िया है। इनमें से कोई जख्मी हो जाए तो बाकी मिलकर उसकी टिक्का पोटी कर देते हैं। अगर हमने उसे यरगमाल बनाकर जाने की कोशिश की ना तो वह हमें नहीं जाने देंगे। फिर कैसे निकले? इस तरह कि दूसरों को इसकी खबर ना हो। ऐसा कैसे मुमकिन है? इसे यह मुमकिन बनाएगा अगर इसने अपनी जान बचानी है तो। मैं तुम्हें आम हालात में निकाल सकता था, मगर इन हालात में नहीं। इस वक्त मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी कार की भी तलाशी ली जाएगी। मैंने महसूस किया कि उसकी बात में कुछ न कुछ सदाकत है। ये जगह शाहनवाज का कंट्रोल रूम थी। यहाँ बैठकर वो पूरी हवेली पर कैमरों और माइक्स की मदद से नजर और इल्म रखता था। वहां दर्जन भर मॉनिटर्स थे जो एक डिवाइस से मुंसलिक थे। कैमरों की तादाद अच्छी खासी थी। मैंने रिमोट उठाया और जोरा से बोला, इस पर नजर रखना। उससे पहले मैंने ये काम किया कि बेहोश पहरेदार को भी अंदर खींच लिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। शमशाद की लाश भी एक तरफ कर दी थी। फौजी और शैला ने खुद को संभाल लिया था और पहले जैसी खौफजदा नहीं लग रही थी। मैंने रिमोट से हवेली का मुआयना किया। लॉन में ताकतवर रोशनियां जल रही थी। मुख्तलिफ मनासिर में 4 अदद खतरनाक कुत्ते मटर गश्त करते नजर आ रहे थे। मेन गेट पर 3 अदद मुसल्ला पहरेदार थे। एक शख्स उस जगह था जहां गाड़ियां पार्क थी। उसके अलावा मुझे इमारत से बाहर कहीं भी कोई शख्स नजर न आया। मैंने सर घुमाकर शाहनवाज को देखा। वो लोग कहाँ हैं जो मेरा रास्ता रोकेंगे? जब तुम यहां से जाने की कोशिश करोगे तो तुमको खुद पता चल जाएगा। मैं तुमसे क्यों ना पूछूं? जोरा घूमकर उसके अकब में आ गई और पिस्तौल की नाल उसके सर पर रख दी। शाहनवाज, जल्दी सोचो, वरना तुमको जिंदा रखना बेकार है। रास्ता रोकने वालों के लिए मेरे पास एक तुरुप का पत्ता है। मैंने शाहनवाज को बमों का रिमोट कंट्रोल दिखाया। इसके होते हुए कोई रास्ता रोकने की जरूरत नहीं करेगा। इसकी रेंज 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। उसके बाद तुम इनसे नहीं बच सकते। लेकिन यहां से तो निकल सकते हैं ना? मर्जी तुम्हारी, उसने मरे हुए अंदाज में कहा और खड़ा हो गया। उसी लम्हे मैंने मॉनिटर्स पर कोई हंगामा महसूस किया। मैंने देखा हवेली के दाखिली गेट पर गार्ड्स बाहर किसी पर फायरिंग कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? मैंने शाहनवाज से पूछा।
اس نے جلدی سے میز پر رکھی ڈیوائس کے چند بٹن دبائے اور گیٹ پر لگے کیمرے کا منظر نظر آنے لگا. گیٹ کے عین سامنے 2 عدد جیپیں کھڑی تھی اور ان کے عقب سے گیٹ پر فائرنگ کی جا رہی تھی. میں نے سوالیہ نظروں سے شاہ نواز کو دیکھا. یہ کون ہے؟ پتہ نہیں, شاید جامیشا پھر آ گیا ہے. اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری. میں چونکا. جامیشا؟ وہ بچ گیا تھا؟ امکان ہے, اس کی لاش نہیں ملی تھی. اسی لمحے میز پر رکھے ایک واکی ٹاکی نے بیپ دی. شاہ نواز نے اجازت طلب نظروں سے میری طرف دیکھا. اگر میں نے کال ریسیو نہ کی تو وہ شک میں پڑ جائیں گے. ریسیو کر لو, مگر کوئی غلط بات مت کرنا, ورنہ وہ تمہاری آخری بات بھی ہو سکتی ہے. اس نے واکی ٹاکی اٹھایا. ہاں, کیا بات ہے؟ شاہ جی, کچھ لوگ خفیہ دروازے میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے سرنگ میں پناہ لے لی ہے, باہر انہوں نے گھیرا ڈال دیا ہے. کوئی عقب سے آدمی فائرنگ کی آوازوں میں چلایا. کتے کے بچوں, تم لوگ سو رہے تھے؟ کون ہے یہ؟ پتہ نہیں شاہ, پر ان کا حملہ اتنا اچانک تھا کہ ہمارے 6 ساتھی مارے گئے. میرے ساتھ صرف 2 بندے اور ہیں. ان کو سرنگ میں آنے سے روکو, بلکہ اندر چلے آؤ. شاہ جی, اندر والا راستہ اندر سے بند ہے. وہ شخص چلایا. فائرنگ کی آواز قریب آ رہی تھی اور اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا. کسی نے بھیانک چیخ ماری. واکی ٹاکی پر بات کرنے والا اب اپنے دفاع میں لگ گیا تھا. شاہ نواز کچھ دیر چلا کر اسے آوازیں دیتا رہا. پھر اس نے واکی ٹاکی سیٹ دیوار پہ دے مارا. گیٹ پر آنے والے حملہ بھی حاوی لگ رہے تھے اور گارڈ سب مدافعت پر اتر آئے تھے. شاہ نواز, اگر یہ جامیشا کے بندے ہیں نا تو میرے اتنے ہی دشمن ہیں. ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا. تمہاری نظر میں سے کوئی راستہ ہے تو؟ اس نے ہچکچا کر کہا. میں تمہیں اس راستے سے لے جاؤں گا, لیکن تم بھی وعدہ کرو کہ پھر مجھے چھوڑ دو گے. میرے وعدے کی کوئی اہمیت ہے تمہارے نزدیک؟ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے, تم شریف ماں باپ کی اولاد ہو. اگر تم ان کی قسم کھا کر یقین دلاؤ تو میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا. ٹھیک ہے, میں وعدہ کرتا ہوں. اب جلدی کرو, ایسا نہ کہ تمہیں میں یہاں سے نکالنے کی پوزیشن میں نہ رہو. تم دونوں آؤ میرے ساتھ. اور یہ لڑکیاں, ان کو چھوڑو, آنے والوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تم اندر جاؤ. میں نے فوزی اور شیلا سے کہا تو وہ ہچکچاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. ان کے جاتے شاہ نواز نے ایک طرف موجود الماری کا پٹ کھولا اور میں یہ دیکھ کر دم بخود رہ گیا کہ اندر سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں, یعنی یہ خفیہ راستہ تھا. میں نے شاہ نواز کا کالر پکڑا. یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ نیچے, ایک گیراج میں نکلتا ہے. وہاں ایک عدد بختربند جیسی جیپ کھڑی ہے, اس میں ہم بآسانی یہاں سے نکل سکتے ہیں. گاڑی بلٹ پروف ہے؟ ایک حد تک. شاہ نواز, یاد رکھنا میں تمہارے پیچھے ہوں. کسی قسم کی چالاکی دکھانے کا مطلب وفات پانا بھی ہو سکتا ہے. زندہ رہو گے تو بہت کچھ دوبارہ حاصل کر لو گے. مجھے وعدہ بھلانے پر مجبور مت کرنا. اس نے سر ہلایا. ابھی تو میں خود یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں. میں نے دیکھا حملہ نے گیٹ کے محافظوں پر قابو پا لیا تھا. ان میں سے 2 تو مر چکے تھے یا شدید زخمی تھے. تیسرے کو آنے والوں نے پکڑ لیا تھا. یہ کل 4 افراد تھے. شاہ نواز, ان میں سے کسی کو پہچانتے ہو؟ نہیں, یہ سب میرے لیے اجنبی ہیں. ان میں سے ایک نے اچانک پکڑے جانے والے گارڈ کے سر پر پستول رکھ کر چلا دیا اور وہ مر گیا. یہ دیکھ کر شاہ نواز کا رنگ سفید پڑ گیا. اس نے التجائیہ لہجے میں کہا, اب یہاں سے نکل جاؤ, ان کو اندر آنے میں چند ہی منٹ لگیں گے. میں نے کیمرہ اور مائکس کو کنٹرول کرنے والی ڈیوائس پر ایک ہلکا سا برسٹ مارا. اس سے شعلے اٹھے اور مانیٹرز تاریک ہو گئے. زورا, پہلے تم نیچے جاؤ گی. پھر میں نے شاہ نواز سے کہا, نیچے کوئی ٹریپ ہے تو اب بھی بتا دو, وقت ہے. نہیں, کوئی ٹریپ نہیں ہے, جلدی کرو. زورا نیچے اتر گئی. چند لمحے بعد اس کی آواز آئی, آ جاؤ, یہاں کچھ نہیں ہے. میں نے شاہ نواز کو اندر دھکیلا اور اس کے پیچھے خود آیا. الماری کے پٹ میں نے اندر سے بند کر لیے. زینہ بے حد تنگ تھا اور میں جیکٹ میں ٹھسے سامان کے ساتھ دیوار سے رگڑ کھاتا نیچے تک پہنچا تھا. یہ بے حد تنگ سا گیراج تھا جس میں پجیرو سائز کی ایک لوکل میڈ جیپ کھڑی تھی. اس کی باڈی مضبوط فولادی شیٹ سے تیار کی گئی تھی اور اس کے آگے بلڈوزر جیسے بلیڈ لگے تھے. شیشے زردی مائل تھے جو ان کے بلٹ پروف ہونے کی علامت تھے. اس میں آگے پیچھے نشستیں تھیں اور عقب میں سامان رکھنے کا خانہ تھا جس میں ترپال تلے کچھ رکھا تھا. شاہ نواز نے سامنے سے گیراج کا دروازہ انبولڈ کر دیا مگر اسے کھولا نہیں. ڈرائیو کون کرے گا؟ ظاہر ہے تم. زورا گاڑی کا معائنہ کری تھی. یہ چل سکتی ہے؟ اس نے مشکوک لہجے میں پوچھا. کیوں نہیں. شاہ نواز نے اس کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھنے جا رہا تھا کہ میں نے بر وقت اسے روکا. اتنی جلدی کیا بیٹا, ہمیں تو سوار ہونے دو. غالباً اس کے ذہن میں تھا کہ وہ اندر گھستے ہی دروازے بند کر لے گا اور ہم باہر پاگلوں کی طرح کھڑے رہ جائیں گے. بلٹ پروف گاڑی میں وہ بالکل محفوظ رہے گا. اس کے بعد وہ ہمیں آنے والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر فرار ہو جائے گا. پکڑے جانے پر اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار نظر آئے. مجھے یقین ہو گیا کہ اس کا ارادہ دھوکے کا تھا. اس نے کہا, تو بیٹھو نا, میں نے کب منع کیا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اچانک عقب کی طرف لات چلائی جو میرے گھٹنے پر لگی. اس پر قیصر سے مار کرائی کے دوران پہلے بھی چوٹ لگ چکی تھی اور اس کا درد ابھی تک ٹھیک نہ ہوا تھا. میں لڑکھڑا کر گرا تو اس نے پھرتی سے اندر گھس کر دروازہ بند کرنے کی کوشش کی. میں نے پھرتی سے کام نہ لیا ہوتا تو اس نے دروازہ بند کر لیا ہوتا. میں نے مشین گن کی نال اڑا دی. وہ دروازہ بند کرنے کے لیے پورا زور لگا رہا تھا. میں نے کوشش کی کہ نال نکلنے نہ پائے. ایک بار وہ دروازے بند کر لیتا تو ہم پیچھے رہ جاتے. میں فائر کر کے گاڑی کے ٹائر بھی نہیں پھاڑ سکتا تھا
جو خاص قسم کے ٹیوبلیس ٹائر تھے، یعنی بالکل ٹھوس، ان میں گولی گھس کر ٹائر کا ایک حصہ ہی بن جاتی۔ اس قسم کے ٹائر میدان جنگ میں جانے والی گاڑیوں میں ہوتے ہیں، وہاں عام ٹیوب والے ٹائر کام نہیں آتے، اور نہ ہی میدان جنگ میں کسی کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھ کر ٹائر بدلتا رہے۔ شاہ نواز نے دھوکہ دیا تھا، مگر اس میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ زہرا بھاگ کر گئی اور اس نے بھی اپنا پستول پھنسا دیا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھینچا تو شاہ نواز بھی کھینچا چلا آیا۔ میں نے بروقت گھٹنا اس کے منہ کے سامنے کیا اور پھر اسے بالوں سے پکڑ کر اونچا کیا۔ اس کا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا۔ افسوس شاہ نواز، تم نے خود زندہ اور آزاد رہنے کا موقع گوا دیا۔ اب میں اپنے کسی وعدے کا پابند نہیں ہوں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ہاں، تاکہ تم مجھے پھر دھوکہ دینے کی کوشش کرو۔ کیا خیال ہے اگر میں تم اس جگہ پھینک جاؤں اور خود یہ گاڑی لے جاؤں تو؟ تم ایسا نہیں کر سکتے، خدا کے لیے، یہ جامی شاہ کے آدمی ہوئے تو وہ میرے ٹکڑے کر کے بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ یہی تو میں چاہتا ہوں۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا۔ اندر گاڑی میں داخل ہو کر میں نے برابر والی سیٹ کا دروازہ کھولا تو زہرا اندر آ گئی۔ شاہ نواز گرتے ہی اٹھا اور پھر میری طرف آیا۔ میں نے دروازہ بند کر لیا۔ خدا حافظ۔ خدا کے لیے شہباز، ایک بار مجھے معاف کر دو۔ تمہارے منہ سے لفظ اچھا نہیں لگتا۔ بہرحال وہ انسانوں کا بھی خدا ہے اور شیطانوں کا بھی، اس سے معافی مانگو، مجھ سے نہیں۔ نہیں، تم اس طرح نہیں جا سکتے۔ گاڑی میں آواز کی آمد و رفت کے راستے تھے، اسی لیے دروازے اور کھڑکیاں بند ہونے کے باوجود مجھے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کیا مطلب کس طرح نہیں جا سکتے؟ تم اس جیپ کو لے کر مین گیٹ کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ اس طرف جانے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اس طرف اونچے پشتے ہیں جن کو جیپ عبور نہیں کر سکتی۔ میں انجن اسٹارٹ کرنے جا رہا تھا، چابی اگنیشن میں لگی تھی۔ میں رک گیا۔ تو پھر کیا جیپ لان میں چلانے کے لیے رکھی ہے؟ میں نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا۔ نہیں، جیپ ایک دیوار سے گزر سکتی ہے۔ اس طرف دیوار میں صرف نمائشی کھوکھلی اینٹیں ہیں، یہ ایک ٹکر میں اسے گرا دے گی۔ باقی ہر 2-2 فٹ پر موٹی ٹھوس کنکریٹ کی دیوار ہے جسے بلڈوزر بھی توڑ نہیں سکتا، اور صرف مجھے معلوم ہے کہ وہ نمائشی دیوار کہاں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں تم مطالبہ کر رہے ہو کہ تمہیں بھی لے جایا جائے؟ ہاں، میری مدد کے بغیر تم نہیں نکل سکتے۔ ممکن ہے نکل جاؤں؟ تو نکل کر دکھاؤ۔ اس کے لہجے میں چیلنج تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ رہا دروازہ، اسے توڑ کر نکلو گے تو عقبی باغ میں جاؤ گے۔ جاؤ، قسمت نے ساتھ دیا تو شاید تم کھوکھلی دیوار بھی تلاش کر لو، مگر اب دیر مت کرو، وہ لوگ کسی بھی لمحے یہاں آ جائیں گے، اس کے بعد تم بھی نہیں نکل سکو گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہا۔ اس کی مدد کے بغیر میں نہیں نکل سکتا تھا۔ زہرا نے میری طرف جھک کر آہستہ سے کہا، اسے لے چلو، ممکن ہے سچ کہہ رہا ہوں اور اس نے جھوٹ بھی کہا ہوگا تو ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ اوکے۔ میں نے دروازہ کھولا اور نیچے آ گیا۔ میں اور زہرا پیچھے ہوں گے۔ تم نے ذرا بھی بدعہدی کی نا تو تمہیں مار کر پھینک دیں گے۔ ایسا نہیں، پہلے تم وعدہ کرو میری اس خطا کو معاف کر دو گے، باہر نکل کر مجھے قتل نہیں کرو گے، مجھے جانے کا موقع دو گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں، اگر تم نے ہمیں حویلی سے نکال دیا تو میں تمہیں زندہ سلامت جانے دوں گا۔ اب چلو، دیر مت کرو۔ اسی لمحے سیڑھیوں کے اوپر سے لوگوں کے بولنے اور توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگی۔ میں اور زہرا پھرتی سے عقبی سیٹ پر آ گئے تھے اور شاہ نواز نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ اس نے انجن اسٹارٹ کیا۔ اسی لمحے میں نے سیڑھیوں سے ایک مسلح فرد کو نمودار ہوتے دیکھا۔ اس نے جیپ پر برسٹ مارا تھا۔ گولیاں جیپ کی باڈی اور شیشے سے ٹکرا کر اچٹ گئیں۔ شاہ نواز نے ایکسلریٹر دبا دیا اور جیپ نے جس لگائی۔ سامنے کا دروازہ اس کے سامنے گتے کا ثابت ہوا۔ ٹکر لگتے 2 حصوں میں پھٹ گیا۔ سیاہ آسمان اور روشن باغ سامنے تھا۔ جیپ ایک نرم اور مرجھائی ہوئی گھاس والے لان پر دوڑ رہی تھی۔ اس نے پہلے 2 گلاب کی کیاریوں کو تباہ کیا اور اس کے بعد لیموں کے چند پودوں کو رونتے ہوئے گزر گئی۔ عقب سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں نے احتیاطاً سر نیچے کر لیا تھا۔ اب دائیں طرف سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ شاہ نواز نے جیپ گھمائی اور اس کا رخ ایک بار پھر حویلی کی عمارت کی طرف کر دیا۔ اس طرف کیوں جا رہے ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ حویلی کے پاس آ کر اس نے ایک بار جیپ پھر موڑی اور اس بار اس کا رخ عقبی دیوار کی طرف تھا۔ اس نے تیز ایکسلریٹر دبا دیا اور انجن گرچا۔ دھچکے سے ہم پیچھے گئے تھے۔ پہلے دیوار کے پاس جا کر شاہ نواز نے اس جگہ کا تعین کیا اور پھر واپس آ کر جیپ دیوار کی طرف دوڑا دی تھی۔ اسی لمحے مجھے زمین ہلتی محسوس ہوئی۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا۔ میری نظروں کے سامنے عمارت کا مشرقی حصہ پھٹ کر بکھر گیا تھا اور اس سے شعلے اور ملبہ نکل رہا تھا۔ شاہ نواز، جلدی کرو، اسلحہ خانے میں بلاسٹ ہوا ہے۔ نہیں! شاہ نواز چلایا۔ اس دوران میں دیوار قریب آ گئی تھی۔ زہرا اور میں نے دونوں ہاتھ اگلی سیٹوں پر جما دیے۔ اس کے باوجود تصادم کی شدت نے ہمیں اچھال کر چھت پہ دے مارا۔ میں نے اینٹیں بکھرنے اور ملبہ جیپ پر گرنے کی سما خراش آوازیں سنی، مگر جیپ رکی نہیں۔ اس تصادم کو سہتی ہوئی دیوار سے گزر گئی۔ زمین اب بھی حرکت میں تھی۔ اسی لمحے دھماکے کی شاک ویو جیپ سے ٹکرائی اور اس نے جیپ کو مزید آگے دھکیلا تھا۔ شاہ نواز جیپ کو اس کچے راستے سے اترنے اور الٹنے سے بچانے کے لیے دیوانہ وار جدوجہد کر رہا تھا۔ مجھے سر پر کسی چیز کے بہنے کا احساس ہوا۔ یہ شاید خون تھا۔ میں نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا۔ اب کی حویلی کا بیشتر حصہ غائب ہو چکا تھا۔ اس جگہ سے شعلے اور ملبہ نکل کر آسمان کی طرف جا رہا تھا۔ پے در پہ دھماکے اتنے تسلسل سے ہو رہے تھے کہ انہوں نے ایک مستقل اور قیامت خیز گڑگڑاہٹ کا روپ دھار لیا تھا۔
शाहनवाज ने जबरदस्त जद्दोजहद के बाद जीप को सिराते मुस्तकीम पर रखा था। ये कच्चा रास्ता हाईवे से मुखालिफ सिमत में जा रहा था। कोई एक फरलांग के बाद उसने जीप रोकी और स्टीयरिंग पे सर डाल दिया। अकब में आसमान हवेली के मलबे से उठने वाले बुलंद बाला शोलों से रोशन था। मैं उस तबाही की वजह समझने से कासिर था। मैंने तहखाने में बहुत सारी चीजें खोलकर फैला दी थी। उनमें दस्ती बमों से लेकर बारूदी सुरंगें तक शामिल थी, मगर उनमें से किसी से भी असखुद धमाका मुमकिन न था। फिर ये किसकी गलती थी? खासतौर से उन लोगों में से किसी की जो खुफिया रास्ते से लड़ भिड़कर अंदर दाखिल हुए थे। कोई भटकी हुई गोली किसी बारूदी सुरंग या दस्ती बम से जा लगी थी। उसके धमाके से एक चेन रिएक्शन शुरू हुआ था, जिसने बिलाखिर पूरे बारूदी जखीरे को अपनी लपेट में ले लिया था। कोई फरलांग भर की दूरी से धमाकों की शिद्दत से जमीन लरस रही थी और मलबे के टुकड़े उड़कर यहां तक आ रहे थे। जीप आगे करो शाहनवाज। ये क्या था? वो गाली देने के अंदाज से बोला। तुमने झूठ बोला था। अहमकाना बातें मत करो। अगर मैं ऐसा कोई काम करता तो क्या इतने सुकून से अंदर बैठा रहता? जरा गौर करो, हम निकलने में एक लम्हे की भी ताखिर करते ना तो कभी निकलने की नौबत ना आती। तुम्हें इसके सामने वजाहत पेश करने की क्या जरूरत है? जोहरा ने मुझे घूरा और परेशान हो गई। अरे तुम्हारे सिर से तो खून बह रहा है। कोई खास नहीं है, मामूली सी खराश है। मैंने रुमाल से सर साफ किया। खुद जोहरा के मुंह से खून झलक रहा था। उसका चेहरा शायद सामने सीट से टकराया था। मैंने उसे रुमाल दिया ताकि वो मुंह साफ कर ले। शाहनवाज बज़ाहिर ठीक नजर आ रहा था। उसने जीप आगे बढ़ा दी थी। हवेली की तबाही ने उसे गुमसुम कर दिया। उसका तो सब कुछ खत्म हो गया था, उसका कारोबार, वो लड़कियां। मुझे फौजी और शैला का ख्याल आया। उनके बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 100 बेगुनाह लड़कियां, अगरचे उनमें से बास पेशावर थी, मगर अक्सर मजबूरियों की बिना पर बिक कर आई थी। शाहनवाज ने दूसरे फरलांग के बाद फिर गाड़ी रोक ली। इतने फासले पर हम महफूज थे। हम जीप से उतर आए। ये कैसे हुआ? मेरा ख्याल है हमलावरों की गलती से कोई बारूदी जखीरा फट गया है। तुम भी तो रिमोट कंट्रोल बम लगा कर आए थे। तुम्हें पता है हवेली में 100 तो सिर्फ लड़कियां थी और 30 के करीब दूसरे लोग थे। शाहनवाज, मुझे मुजरिम साबित करने की कोशिश मत करो। मैंने बेरहमी से कहा और रिमोट उसके सामने फेंक दिया। खोलकर देख लो इसे। उसने सेल वाला खाना खोला। उसमें सेल नहीं थे। जोहरा मेरे बराबर में आ खड़ी हुई थी। असल मुजरिम ये खुद है। इससे पूछो, इतने इंसानों को बारूद पर इसने बिठाया था या तुमने? कैसे मालूम नहीं था कि किसी दिन गलती से भी ये बारूद उड़ गया तो ऊपर बसने वाली जिंदा लाशें सचमुच की लाशों में बदल जाएंगी। मैं इसे मार डालूंगी। जोहरा ने जज्बात से बेकाबू होकर कहा। सुना तुमने? ये तुम्हें मुजरिम समझ रही है। मैंने कहा, मैंने जो किया था वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया था। और तुम? मैंने अचानक उसके मुंह पर तमाचा दे मारा। बेगैरत शख्स, मुझे 100 अफराद का कातिल करार दे रहे हो? असलहे की खेप तुमने किसकी फातह के लिए रखी थी? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुर्शिद अली। बको मत। उसे तुम्हारे साथ शामिल हुए अभी महज चंद महीने हुए और ये कारोबार बरसों पुराना है। तुम जामिशा के राइट हैंड थे और इस मकरू कारोबार में बराबर के शरीक थे। ये मैं तुमसे बाद में पूछूंगा कि यह असलहा कहां से आता था और कहां जाता था। शाहनवाज की रंगत मध्यम हो गई थी। वो सुर्खी माइल रंगत का तकरीबन 40 बरस का तवील कामत शख्स था। उसके घिनौने पेशों से लाइल वो खासा मोअज़्ज़ज़ नजर आता था। अगर जोहरा इत्तेफाक से उस तहखाने को ना देख लेती तो हम आज भी कैद होते। मेरे वहम गुमान में भी ना था कि ये लोग इतने खतरनाक कारोबार में मुलव्विस हैं। खतरात के लिहाज से दुनिया भर में असलहे की स्मगलिंग सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हर मुल्क असलहे की आमद के बारे में हसास होता है और उसकी स्मगलिंग के सद्देबाब की पूरी कोशिश करता है। ये जगह भारतीय सरहद से ज्यादा दूर ना थी और अखबार पढ़ने वाला एक मामूली जहानत का हामिल शख्स भी जानता था कि भारतीय नाग हमें तीसरी बार डसने की तैयारी कर रहा था। इससे पहले कश्मीर और मशरकी पाकिस्तान में उसका जहर काम कर चुका था। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, काश असलहा तबाह ना होता और इस मुल्क के सोए मुहाफिज आकर देखते कि उनकी नाक तले क्या हो रहा है। तुम सचमुच मासूम इंसान हो। ये उनकी गफलत में नहीं, उनकी मिली भगत से हो रहा है। मुल्क की किसी को परवाह नहीं, सब अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। अच्छा हुआ ये असलहा तबाह हो गया, वरना ये अपनी मंजिल पर पहुंच जाता। कौन जाने कितने बेगुनाहों की मौत का सबब बनता। ये दुरुस्त कह रही है। इतनी बड़ी तादाद में असलहा उनकी मर्जी के बगैर कैसे आ सकता है, जो उसको रोकने पर मामूर है। सरहद से लेकर यहां तक सबसे मामला सेट है, सबको हिस्सा मिलता है और असलहा आराम से आता है। शाहनवाज ने सपाट लहजे में कहा। अब निकलो यहां से, इतने धमाके हुए, पुलिस आने वाली होगी। उसी लम्हे हवेली की दूसरी जानिब से एक गाड़ी नमूदार हुई और हमारी तरफ आने लगी। मैं और जोहरा गाड़ी की तरफ लपके। शाहनवाज पहली ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। चलो अब देर मत करो। शाहनवाज ने जीप आगे बढ़ा दी। इस रास्ते पर कोई गाड़ी हमारा ताक़ुब नहीं कर सकती। इस पर खास तौर से ऐसे कांटे बिछाए गए हैं जो दूसरी गाड़ी का टायर ब्रस्ट कर देंगे। इसका टायर ब्रस्ट नहीं हो सकता। मैंने देखा था। वो गाड़ी रुक गई। जोहरा कब में देखते हुए बोली। वाकई गाड़ी रुक गई थी। उसके टायर ब्रस्ट हो गए होंगे, शाहनवाज ने कहा। उसी लम्हे जीप की रफ्तार कम होने लगी। पता नहीं, उसने इंजन को रेस देते हुए कहा, मगर इंजन की रफ्तार मुस्तकिल घटती जा रही थी। इंजन ने आखिरी हिचकी ली और जीप रुक गई। शाहनवाज ने पहली बार गौर से फ्यूल गेज की तरफ देखा। टंकी खाली है। मगर ये कैसे हो सकता है?
میں تو ہمیشہ اس کی ٹنکی فل رکھتا ہوں. ممکن ہے فیول گیج خراب ہو. میں نے ذرا آگے ہو کر دیکھا. سوئی آخری سرے پر تھی. نہیں, جب میں نے جیپ اسٹارٹ کی تھی تو گیج ٹنکی کو فل دکھا رہا تھا. فیول لائن لیک تو نہیں کر گئی؟ اتر کر چیک کرو. بادل نے ناخواستہ وہ نیچے اترا. میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا. عین ممکن تھا یہ اس کی کوئی چالاکی ہو. ٹنکی فل ہو اور گیج اسے خالی دکھا رہا ہو. میں اس پر بھروسہ کر کے اتروں اور وہ جیپ لے کر اڑنچو ہو جائے. نیچے اترتی پورے چاند کی روشنی میں مجھے جیپ کے پیچھے وہ سیاہ لکیر دور تک جاتی نظر آئی جو یقیناً فیول لائن سے رسنے والے ایندھن سے بنی تھی. میں نے جھک کر انگلی سے لکیر کو چھو کر سونگا. اس سے ڈیزل کی بو آ رہی تھی. جیپ کسی پتھر سے چھو گئی اور فیول لائن میں سوراخ ہو گیا. شاہ نواز نے کہا, ایک اور کین ہے, مگر فیول لیک ہوتا رہا تو ہم 1 کلومیٹر بھی نہیں جا سکیں گے. روشنی کا بھی کوئی انتظام نہ تھا, ورنہ میں شاہ نواز کو جیپ کے نیچے گھسا دیتا. زہرا میرے پاس آئی. اب چلو, ایسا نہ ہو پیچھے سے آ جائے. میرا بھی یہی خیال ہے. شاہ نواز نے تائید کی. سڑک اس جگہ سے کتنی دور ہے؟ یہ راستہ آگے جا کر ہائی وے سے مل جاتا ہے. 2-3 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا. تو چلو, اب رکو مت. ہم نے پیدل مارچ شروع کیا. سردی غضب کی تھی, لیکن حالات کی گرمی نے اب تک اسے محسوس ہونے کا موقع نہیں دیا تھا. اب پیدل چلنا شروع کیا تھا تو سردی نے بھی مزاج پوچھنے شروع کر دیے. زہرا نے بغلوں میں ہاتھ دے رکھے تھے. وہ میرے ساتھ چل رہی تھی جبکہ شاہ نواز کو میں نے سامنے رکھا تھا. عقب میں اب دھماکوں کی آوازیں تقریباً رک گئی تھیں. البتہ شعلے پہلے سے زیادہ بلند تھے. تباہی کی وسعت سے اندازہ ہوتا تھا کہ حملہ آوروں میں سے شاید وہی بچے تھے جو ہمارے پیچھے آئے تھے. مارے جانے والے اکثر افراد قاتل اور انسانیت کے مجرم تھے. مجھے افسوس ان عورتوں اور لڑکیوں کا تھا جو پہلے اس جگہ جہنم کی زندگی گزار رہی تھی. شاہ نواز, حویلی میں کتنی عورتیں اور لڑکیاں تھیں؟ 100 سے کچھ اوپر. صحیح حساب مجھے یاد نہیں. اس کا حساب رکھتا کون تھا؟ شمشاد. اور آمدنی کا حساب؟ وہ میرے پاس ہوتا تھا. اس نے کسی قدر گھبرا کر کہا. اس گندے کام سے اب تک تم نے کروڑوں کمائے ہوں گے یا شاید اربوں کما لی ہو. اب میں تمہیں گولی ماروں گا تو یہ سب کہاں جائے گا؟ تو تم ایسا نہیں کر سکتے. تو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. ہاں, میں نے وعدہ کیا تھا تم سے, اس لیے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور تم کو جانے دوں گا. مگر میں نے وعدہ نہیں کیا تھا. شاہ نواز, میں تم کو نہیں جانے دوں گی. زہرا نے پستول سے اشارہ کیا. تم کون ہوتی ہو؟ اس نے حقارت سے پوچھا. میں کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن یہ تمہارا باپ ہے. زہرا نے پستول لہرایا. زیادہ بکبک کی نا تو ابھی کتے کی موت مار دوں گی. دیکھو, یہ وعدہ خلافی ہے. سوری, میں نے صرف اپنی حد تک وعدہ کیا تھا, زہرا کی طرف سے نہیں. ویسے بھی تمہاری طرف میرے اور مجھ جیسی عورتوں کے کئی حساب نکلتے ہیں اور وہ میں لوں گی. ابھی آگے چلو. شاہ نواز نے آتش فشاں نظروں سے زہرا کو گھورا. کل تک جو عورت اس کے لیے ایک مشین سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی, جسے وہ کمانے کے لیے استعمال کرتا تھا اور وہ خراب ہو جاتی تھی تو اسے پھینک کر دوسری مشین لے آتا تھا, آج وہ عورت ملک الموت کی طرح اس کے سر پر سوار تھی. رکو مت, یہ کس طرح دیکھ رہے ہو؟ میں نے اسے لات ماری. شاہ نواز زمین پر جا گرا, پھر جلدی سے کھڑا ہو گیا اور پٹے ہوئے کتے کی طرح دم دبا کر چلنے لگا. اب ہم کہاں جائیں گے؟ جہاں تقدیر لے جائے. میں نے زہرا کو واضح جواب دینے سے گریز کیا. ویسے میرے ذہن میں سونیا کے گھر جانے کا خیال تھا. مجھے یقین تھا وہ اور ناصر محفوظ تھے اور سونیا کا گھر بھی ان کی نظروں سے محفوظ تھا. میری خوش قسمتی کے ڈیوڈ شاہ, فتح خان اور مرشد علی تینوں میں سے کوئی یہاں نہ تھا اور میرا واسطہ شاہ نواز جیسے بدماش سے تھا جو صرف بدماشی دکھا سکتا تھا, اور جب اسے بحران کا سامنا کرنا پڑا تو اس کی عقل جواب دے گئی. وہ پیچھے سے آ سکتے ہیں. زہرا بار بار مڑ کر دیکھ رہی تھی. اتنی آسانی سے نہیں آ سکتے, اور آ بھی گئے نا تو دائیں بائیں چھپنے کے لیے بہت جگہ ہے. میں نے سڑک کے ارد گرد پھیلے جنگلات کی طرف اشارہ کیا. وہ دیکھو, شاید کوئی گاؤں ہے. زہرا نے فاصلے پر دکھائی دینے والی روشنیوں کی نشاندہی کی. ہمیں کسی آبادی میں نہیں جانا. پھر کہاں جانا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں بڑی سڑک تک جانا ہے, اس کے بعد دیکھیں گے کہ کہاں جانا ہے. تم اس علاقے سے نہیں نکل سکتے. وہ کیوں؟ اس سڑک کی ناکہ بندی کی جا چکی ہوگی. جن لوگوں نے حویلی پر حملہ کیا ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا, وہ میری تلاش میں ہوں گے. تمہاری وجہ سے ہم بلا وجہ مارے جائیں گے؟ نہیں, وہ تمہاری بھی تلاش میں ہوں گے, مگر میرے خون کے پیاسے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ جامی شاہ کے آدمی ہے. مگر سوال یہ ہے, جب جامی شاہ اس دن بمشکل اپنی جان بچا کر فرار ہوا تھا تو اتنی جلدی وہ دوبارہ طاقت حاصل کر کے حویلی پر حملہ آور کیسے ہو گیا دوبارہ؟ جامی شاہ کے حامی ابھی بھی بہت ہیں, خاص طور سے گجرانوالہ کا چودھری گروپ اس کا حامی ہے. ان کی مرشد علی سے سیاسی مخاصمت ہے, اس وجہ سے وہ بھی جامی شاہ کی حمایت میں سرگرم ہے. مجھے کل اطلاع ملی تھی. لیکن تم نے اسے اہمیت نہیں دی. ہاں, تمہاری طرح میں بھی تذبذب میں تھا کہ زخم خوردہ جامی شاہ اتنی جلدی پلٹ کر آئے گا. بدقسمتی سے اس وقت تم نے تہخانے پر قبضہ کر لیا تھا. یہ کسی بھی حملہ آور کے لیے کامیاب ترین اسٹریٹجی ہوتی ہے. اس وقت حملہ کرو جب اس کی توقع نہ ہو. جامی شاہ نے بھی ایسا ہی کیا. اگر تم نے مسئلہ نہ کیا ہوتا نا تو اس کا یہ حملہ بھی ناکام رہتا. آدمی کی جب شامت آتی ہے تو ایسے ہی آتی ہے. تمہیں پتا ہے مجھے اس تہخانے کا پتہ کیسے چلا؟
زہرا سے پتا چلا اور اس نے اتفاق سے تمہارے آدمیوں کو وہاں سے اسلحہ نکالتے دیکھ لیا تھا، ورنہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شاید میری تقدیر ہی خراب ہے، لالچ میں آ کر میں نے جامی شاہ کے خلاف بغاوت کی اور مجھے اکسانے والے غائب ہیں۔ حالانکہ مرشد علی چاہتا تو تم کو درجنوں مسلح افراد دے سکتا تھا۔ اس کے پاس ایسے مریدوں کی کوئی کمی نہیں ہے جو اس کے ایک اشارے پر کسی کی جان لے سکتے ہیں اور اپنی جان دے سکتے ہیں۔ وہ صرف آمدنی میں حصہ لینے آیا تھا، وہ بھی باس کا حصہ۔ شاہ نواز کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ افسوس تم یہاں بھی ماتحت رہے جیسے جامی شاہ کے تھے، اور حویلی کی تباہی اور لڑکیوں کے مرنے کے بعد مرشد علی کو تم سے کوئی دلچسپی نہیں رہے گی۔ اس کی بلا سے تم بھاڑ میں جاؤ، بلکہ این ممکن ہے وہ جامی شاہ کو دوبارہ طاقت حاصل کرتے دیکھ کر اس سے ہاتھ ملا لے۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تم کیا کر سکو گے؟ تم ایک معمولی سا مہرہ ہو، دونوں طرف سے تمہارے وفادار مارے جا چکے ہیں، اور تم خود کہہ چکے ہو وہ تمہارے نہیں کاروبار کے وفادار تھے۔ شاہ نواز کا جھکا ہوا سر کہہ رہا تھا کہ وہ شکست مان چکا ہے، بس بڑھ کے مار رہا ہے۔ ہم بڑی سڑک تک پہنچ چکے تھے، اچانک زہرا نے شاہ نواز کو رک جانے کو کہا۔ بس تمہارا سفر یہیں تک تھا شاہ نواز؟ کیا مطلب؟ ابھی میں نے کیا کہا تھا؟ تمہارا فیصلہ میں کروں گی۔ نہیں، تم مجھے نہیں مار سکتی۔ زہرا، میرا خیال ہے یہ زندہ حالت میں کارآمد ثابت ہوگا۔ میں نے مداخلت کی۔ اس کے برعکس کہ تمہارے اور میرے لیے خطرہ ہے، اسے ذرا سا بھی موقع ملا نا تو یہ ہمیں مارنے میں دریغ نہیں کرے گا۔ اسے ایک موقع دو۔ شہباز، میں نے تمہاری مدد کی اور تمہارا ساتھ دیا، تم سے کچھ نہیں مانگا، اب میں اسے مانگ رہی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ زہرا کسی صورت اسے معاف نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اسے مارنا۔ میرا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اچانک فائر ہوا اور زہرا الٹ کر پیچھے جا گری۔ فائر عقب سے ہوا تھا اور میرے عقب میں شاہ نواز تھا۔ خطرے کا احساس مجھے تیزی سے حرکت میں لایا تھا۔ میں گھومتے ہوئے زمین پر گرا اور دوسری گولی میرے سر سے چند انچ کے فاصلے سے گزری تھی۔ نہ جانے کہاں سے شاہ نواز نے پستول برآمد کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تیسری بار گولی چلاتا، میں نے مشین گن کا پورا راؤنڈ اس پر خالی کر دیا۔ سینے اور پیٹ پر بے شمار خون اگلتے سوراخوں کے ساتھ وہ زمین پر جا گرا۔ وہ زمین پر ساکت پڑی تھی، اس کے بائیں شانے پر دل سے ذرا اوپر سوراخ سے خون بہ رہا تھا۔ وہ مر چکی تھی یا مرنے والی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ سامنے سے ایک تیز روشنی نمودار ہوئی۔ یہ کوئی بھاری بائک تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر رکی۔ روشنی کی وجہ سے مجھے بائک کا سوار نظر نہیں آ رہا تھا۔ واہ واہ، اپنے شہباز صاحب! ایک آواز آئی تو میں بے ساختہ اچھل پڑا اور میں نے مشین گن اٹھانی چاہی۔ آواز دوبارہ آئی، خبردار! آواز نے دوبارہ کہا، نہ جی نہ، حرکت نہ کرنا، تم میرے نشانے پر ہو۔ آواز بلا شبہ فتح خان کی تھی۔ فتح خان کی آواز سنتے ہی میں ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے اس کی بات پر ذرا بھی شبہ نہیں تھا۔ میں نے مشین گن زمین پر رکھ دی۔ فتح خان، نہ جانے ہماری تقدیر میں کیا چیز میل کھاتی ہے جو بار بار ہم ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ شاید ہمارے ہاتھ تمہارا موت، معاملہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے۔ اب تم دونوں ہاتھ اوپر کر دو اور کتے کے دم کا مافک سیدھا ہو جاؤ۔ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ میں سیدھی کر سکتا ہے کاٹ کر۔ اس نے بائک اسٹینڈ پر کھڑی کر دی۔ وہ حویلی کی طرف سے آ رہا تھا اور 100% امکان تھا کہ اسے صورتحال کا علم ہو چکا ہو۔ فوراً اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ یہ بتاؤ، تم نے ادھر حویلی میں کیا آرامی پن کیا؟ کچھ نہیں، وہ سب جامی شاہ کے بندوں کی کارروائی تھی۔ میں موقع سے فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا، مگر قسمت کی خرابی دیکھو، تمہارے ہتھے چڑھ گیا۔ تمہارا مطلب ہے حویلی کو تم نے تباہ نہیں کیا؟ نہیں، وہاں پر جامی شاہ کے آدمی حملہ آور ہوئے تھے۔ انہوں نے نہ جانے کیا کیا کہ دھماکے ہوئے اور پوری حویلی تباہ ہو گئی۔ تمہارا مطلب ہے تم کو اس بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ حویلی کیسے تباہ ہوا؟ اس کے لہجے میں شک تھا۔ فتح خان، اپنی عقل استعمال کرو۔ میں شاہ نواز کی قید میں تھا، میرے پاس ایسی کیا چیز تھی جس سے میں حویلی تباہ کر سکتا؟ افسوس کہ شاہ نواز میرے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ تم نے اسے قتل کر دیا؟ یہ دیکھو اس کی لاش۔ میں ذرا سے ہٹا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ادھر حویلی میں سب تباہ ہو گیا۔ فتح خان کے لہجے میں جھنجھلاہٹ آ گئی۔ میں نے جان بوجھ کر فتح خان کو اسلحے کے ذخیرے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں ان کی وطن دشمن سرگرمیوں سے باخبر ہو گیا ہوں تو وہ فوری طور پر میرا پتہ صاف کر سکتا تھا۔ تم یقین سے کہہ رہے ہو کہ تمہیں حویلی کی تباہی کی وجہ نہیں معلوم؟ اب میں تمہاری قسم کھاؤں تو تم یقین کرو گے؟ میں نے جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ ویسے فتح خان کے لہجے سے میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کس بارے میں؟ حویلی کیسے تباہ ہوئی؟ شاید کوئی بم پھٹا تھا۔ اتنا بڑا بم ہو سکتا ہے جو حویلی کو اس طرح ملبے کا ڈھیر کر دے؟ وہ امریکیوں نے تورا بورا میں ڈیزی کٹر بم گرائے تھے۔ بھکو مت، تم اتنے بے خبر نہیں ہو جتنا بن کے دکھا رہے ہو۔ اب مجھے بموں کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے، تمہارا تو پیشہ یہی ہے۔ شہباز خان، مجھے بے وقوف مت بناؤ، سچ سچ بتاؤ تم حویلی سے کیسے نکلے؟ شاہ نواز کو یرغمال بنا کر
यहाँ कर उसने अचानक ना जाने कहां से पिस्तौल निकालकर जोहरा को गोली मार दी, और इससे पहले कि वो मुझे मारता मैंने उसे जहन्नुम रसीद कर दिया। तुम जानते हो मैं पेशावर मुजरिम नहीं हूं, सिर्फ अपने दिफा में मजबूरन किसी को मारता हूं। नहीं, तुम इतना भी शरीफ नहीं है जितना खुद को बनाकर पेश करता है। फतेह खान, तुम मुझ पर किस चीज का शुबा कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानता है। मैं कुछ नहीं जानता। अब ये बताओ तुम मेरे साथ क्या सलूक करोगे? छोड़ दोगे, मार दोगे, या इस बाइक पर जंगी कैदी बनाकर ले जाओगे? मैं तेरे को ले जाता, पर अफसोस मुझे शुबा है तू वो बात जान गया जो तुझे नहीं जाननी चाहिए थी। हमारा तुम्हारा दुश्मनी बहुत दिन चला, पर अब इसके खात्मे का वक्त आ गया, तुम्हारे खात्मे के साथ। फतेह खान के हाथ में एक छोटी सी और मोटे बैरल वाली गन थी। मैंने हाथ ऊपर किया। एक मिनट, तुम्हारे ख्याल में मैं किस बात से वाकिफ हो गया हूं? हवेली के नीचे मौजूद असलहे से। उसने बता दिया, क्योंकि वो अपने तौर पर मुझे मारने का फैसला कर चुका था। उस असलहे से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? ओ पागल का बच्चा, उस हवेली में मौजूद हर चीज से मेरा ताल्लुक था। ये गधा चंद दिन और काम करता, उसके बाद सब मुझे संभालना था। तुमने सब तबाह कर दिया। यानी शाहनवाज की छुट्टी का फैसला हो गया था? तुमने इसे मारकर अच्छा किया, पर हवेली को तबाह करके बुरा किया। मैं तुझे मारेगा, पर एक गोली से तुमको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। फतेह खान, तुम संजीदा हो? मैं बौखला गया था। हमने कभी मस्खरी नहीं किया। ये कहकर उसने गन वाला हाथ ऊपर किया। मैंने बचने के लिए गोता मारा। फायर हुआ और गोली ना जाने कहां गई। अलबत्ता फतेह खान के चिल्लाने की आवाज आई। मैंने जमीन से सर उठाकर देखा। वो अपने हाथ से फव्वारे की तरह उबलते खून को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ से गन उड़कर ना जाने कहां चली गई थी। फिर उसने बाएं हाथ को अपनी जैकेट में डाला तो मैं हरकत में आ गया। मैंने जमीन से उठते हुए जस्ट लगाई और बर वक्त उसके बाएं हाथ को पकड़ने में कामयाब रहा, वरना वो मुझे उस हाथ से भी शूट कर सकता था। मैं उसे लिए जमीन पर गिरा। उसका सर पुख्ता सड़क से टकराया और वो बेसुध हो गया। मजीद इत्मीनान के लिए मैंने उसका सर एक बार फिर सड़क से दे मारा और उसके हाथ से पिस्तौल ले लिया। उसके सीधे हाथ की हथेली में गोली का सुराग था। क्या उसने खुद को गोली मार ली थी? मैंने उसकी तलाशी लेते हुए सोचा। उसके पास बस एक यही पिस्तौल था। शहबाज, मुझे जोहरा की नहीफ आवाज सुनाई दी। मैं लपक कर उसके पास आया। तुम जिंदा हो? मैंने उसका सर उठाया। पिस्तौल उसके हाथ में था जिससे उसने बर वक्त फतेह खान पर गोली चलाई थी। शाहनवाज की फायर ने उसकी जान नहीं ली थी। वो बेहोश हो गई थी और बज़ाहिर लग रहा था वो जिंदा नहीं है। मुझे भी मौका नहीं मिला था कि मैं उसकी नब्ज वगैरह चेक करता। मेरा तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। वो बहुत आहिस्ता बोल रही थी। जोरा, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। नहीं, अब वक्त नहीं है। तुमने पहले भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुमने मुझे फतेह खान से बचाकर सारे बदले चुका दिए। अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैं बहुत बुरी औरत हूं। जरूर माफ कर देगा। जो उससे माफी मांगता है वो उसे जरूर माफ कर देता है। शहबाज, तुम और दूसरे मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह रखा के लिए दुआ करना। खुदा हमें माफ करे और हमें एक साथ रखे। मेरे गले में जैसे कुछ फंसने लगा था। जोहरा, हम ऐसा करेंगे, जरूर करेंगे। मैं तुम्हें कभी फरामोश नहीं करूंगा। खुदा हाफिज, उसने कहा और आंखें बंद कर ली। एक हिचकी के साथ हुस्न दिलकशी का मुजस्समा मिट्टी के ढेर में बदल गया जिसे जल्द मिट्टी में मिल जाना था। मैंने उसका सर नीचे रखा और अपनी आंखें साफ की। अब वहां 2 लाशों और एक बेहोश शख्स के साथ मैं वहां जिंदा फर्द था। मैंने उस जगह देखा जहां फतेह खान पड़ा था तो मुझे धचका लगा। वो जगह खाली थी। मक्कार फतेह खान ना जाने कब उस जगह से खामोशी से खिसक गया था। वो सड़क के दोनों तरफ जा सकता था। दोनों तरफ घने दरख्त और झाड़ियां थी। मेरी खुशकिस्मती कि मैंने उसका पिस्तौल ले लिया था, वरना वो इत्मीनान से अकब से मुझे गोली मार सकता था। यकलख्त मुझे खतरे का एहसास हुआ। फतेह खान होश में और मेरे आसपास था। मैंने मशीन गन उठा ली और उसमें नया मैगजीन लगाया। दूसरी मशीन गन मैंने जीप में छोड़ दी थी और उसका मैगजीन भी ले लिया था। मैंने जोहरा के हाथ से भी पिस्तौल ले लिया। अब मेरे पास 2 पिस्तौल थे। अभी मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए कि लाहौर वाली सिंध से रोशनियां नमूदार हुई। ये कई गाड़ियां थी और खास बात यह थी कि उनके ऊपर पुलिस लाइट फ्लैश करी थी। मैं एकदम भागा और बाइक पर जा बैठा। खुशकिस्मती से चाबी फतेह खान ने बाइक में लगी छोड़ दी थी। मैंने बाइक स्टार्ट की और हेडलाइट्स बुझाते हुए उसे दौड़ा दिया। मुझे यकीन नहीं था अकबी ब्रेक लाइट पुलिस की नजर में आई थी या नहीं, मगर अचानक ही सायरन सुनाई देने लगे। मैंने बाइक को रेस दी और 1 मिनट में पुलिस मोबाइल्स खासी पीछे रह गई थी, मगर मुसीबतों से भी छुटकारा न मिला था। मैं हवेली के नजदीक पहुंचा जिसके मलबे से अब भी शोले उठ रहे थे। अगरचे उनकी शिद्दत में खासी कमी आई थी, मगर हवेली के ऐन सामने 2 बड़ी लैंड क्रूजर टाइप गाड़ियों ने रास्ता बंद कर रखा था। ये यकीनन वही बदमाश थे जिन्होंने हवेली पर हमला किया था। मैंने उन गाड़ियों को गेट पर हमला करने वालों के पास देखा था। उनके पास जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने कोई 150 गज की दूरी से अचानक बाइक सड़क से उतार ली। फौरन ही उन गाड़ियों की तरफ से किसी ने फायरिंग की और गोलियां सनसनाती हुई मेरे आसपास से गुजरी। झाड़ियों में घुसने से कबल मैंने देखा था कि एक गाड़ी घूमकर मेरी तरफ आ रही थी। चांद गुरूब हो चुका था, इसलिए सुबह के करीब होने के बावजूद अंधेरा हो गया था।
اور اس جنگل میں تاریکی میں بائک دوڑانے کا مطلب تھا کہ میں جلدی کسی گڑھے میں تشریف فرما ہوں گا یا کسی درخت سے ٹکرا جاؤں گا۔ دونوں صورتوں میں بچ جانے کے بعد دشمن اٹھانے آتے۔ پولیس بھی دشمن تھی اور کئی مقدمات میں ان کو مطلوب تھا، اسی لیے میں نے بادر ناخواستہ بائک کی ہیڈ لائٹس روشن کر لی۔ اس سے پیچھے آنے والوں کو خود میرا سراغ مل جاتا، مگر مجبوری تھی۔ میں جان بوجھ کر تنگ راستوں سے گزر رہا تھا تاکہ یہ گاڑی میرے پیچھے نہ آ سکے، مگر وہ بڑی ہوشیاری سے مجھے نظروں میں رکھے ہوئے تعاقب کر رہے تھے اور فاصلہ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ اچانک بائک ایک نالے میں اتر گئی، وہ تیزی سے نیچے گئی اور جب دوسری دیوار پر چڑھنے لگی تو میں خود کود کر ایک طرف ہو گیا، ورنہ یہ بھاری بھرکم بائک الٹ کر مجھ پر آتی اور میرا نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ حسب توقع بائک پلٹ کر آئی اور میں بال بال بچا۔ یہ کوئی 15 فٹ چوڑا اور کوئی 8 فٹ گہرا نالا تھا جو اس وقت بالکل خشک پڑا تھا۔ اس حادثے میں 2 اچھی باتیں ہوئی، ایک تو میں محفوظ رہا، دوسرے بائک کا انجن چل رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر بائک اٹھائی، اسی اسنا میں اوپر سے لوگوں کے چلانے کی آواز آئی، اوے گامے ادھر دیکھ، آرامی نس جائے گا۔ میں نے بائک پر بیٹھ کر کہا، اب تمہارا باپ بھی مجھے نہیں پکڑ سکتا، اور نالے میں گاڑی دوڑا دی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ نالا کہاں جا رہا ہے اور کس سے جا کر ملے گا۔ ممکن ہے میں نالے سے گزر کر کسی ندی میں غوطہ زن ہوں یا کسی نہر میں جا گروں۔ اس علاقے میں واحد دریا راوی تھا جسے میں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ فی الحال دشمن پیچھے تھے، اس لیے میں سستی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ لوگوں کا شور کچھ دیر سنائی دیا، اکا دکا فائر بھی ہوئے، لیکن یہ سب غم و غصے سے کیے گئے فائر تھے، میں ان کی زد سے باہر تھا۔ نالا بالکل خشک پینا تھا، بلکہ اس میں نشیبی مقامات پر پانی جمع تھا۔ ایک جگہ گڑھا زیادہ ہی گہرا تھا اور بائک اس میں جا کر اچھلی تھی۔ میں نے بمشکل اسے قابو کیا تھا۔ 400 سی سی انجن کے ساتھ کی طاقتور اور منہ زور سواری تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد میں نے بائک روکی، اس کا انجن بند کیا اور اسے دیوار سے لگا کر کھڑا کر دیا، اور خود پودوں اور جڑوں کے سہارے نالے سے باہر آیا۔ اس جگہ نالا زیادہ چوڑا اور زیادہ گہرا ہو رہا تھا۔ میں چند منٹ تک سنگن لیتا رہا۔ یہ گھنا جنگل تھا اور فی الحال یہاں مکمل خاموشی تھی۔ مجھے وقت کا پتہ نہیں تھا، میرا اندازہ تھا کہ صبح کے 5 بج رہے ہیں۔ اس جنگل میں کسی بڑی گاڑی کا آنا ممکن نہیں تھا، لیکن ہو سکتا تھا دشمن پیدل میرے پیچھے آ رہے ہوں۔ نالے نے مجھے فرار کا اچھا راستہ فراہم کیا تھا، مگر ساتھ ہی اس نے مجھے ایک طرح سے اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ میں بائک سمیت اس سے نہیں نکل سکتا تھا، ہاں پیدل میں جس طرف چاہے فرار ہو سکتا تھا۔ میں دوبارہ نالے میں اترا، بائک اسٹارٹ کی اور آگے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں سے میں اس نالے سے نکل سکوں، مگر کئی کلومیٹر آگے آنے کے بعد مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی تھی۔